नावल दिल के दाग राइटर नीलम रियासत पार्ट वन। शहर लाहौर की सड़कों पर इस वक्त ट्रैफिक ना होने के बराबर थी। रात की स्याही ने मुकम्मल तौर पर हर चीज को अपनी लपेट में लिया हुआ था। आवारा कुत्ते यहाँ वहाँ गलियों चौराहों पर किसी रेड़ी के नीचे या घरों और दुकानों के थड़ों पर पूरी आजादी के साथ पुरसुकून पड़े नींद पूरी कर रहे थे, जैसे इंसानों के रुपोश होने पर शुक्र अदा कर रहे हों। कुछ इधर उधर खुफिया मिशन पे मसरूफ जुबान निकाले आ जा रहे थे। इसी खामोशी को एक स्पोर्ट्स बाइक तीर की तरह तेजी से चीरती हुई गुजर गई। उस पर बैठे सवार ने काली जीन्स पर काली ही लेदर की जैकेट पहने हुई थी। अपना चेहरा हेलमेट में छुपाया हुआ था। वह इस बात से यकीनन नाइल्म था, उसने सड़कों की रखवाली करने वाले इज्जतदार शहरियों की नींद खराब की थी। एक कुत्ते ने गुस्से से मुंह उठाकर दूर होती सुर्ख अकलौती बत्ती को घूरा और दोबारा सर गिराकर लेट गया। वो बाइक एक कब्रिस्तान के बाहर रुकी। सवार नीचे उतरा, आगे हैंडल के साथ बंधा फूलों का बैग खोला, हेलमेट उतारकर हैंडल के ऊपर रखा। बिखरे बालों को एक हाथ से संवारता हुआ कब्रिस्तान का दरवाजा वाह करके अंदर चला गया। शहर खामोशा में रगों में उतर कर चौंका देने वाली वहशत थी। वैसी ही वहशत उस शख्स के चेहरे पर मौजूद थी। वो जैसे हर खतरे, हर मुमकिन हादसे से बेनियाज होकर आया था। वो जब भी आया हमेशा रात के वक्त ही आया था। वो जानता था, बहुत साल गुजर जाने के बावजूद भी उसके दुश्मन उसके पैरों के निशान ढूंढते फिरते थे और वो उनको यूं ही ख्वार करते रहना चाहता था। जबड़े की हड्डी सख्ती से भींचने की वजह से थिरक रही थी। आंखों में गहरी लाली, भारी बूट एक जगह रुक गए। कहीं पर उल्लू बोला था। करीब के एक दरख्त पर से कोई जानवर उतरकर तेजी से दूसरी सम्त में भागा। उसकी तवज्जो उस जानिब नहीं थी, बल्कि सामने मौजूद एक साथ लाइन में बनी 3 कब्रों पर थी। उसके बस में न था, वरना कब्रों में सो जाने वालों को किसी तरह से सही सलामत अपने सामने खड़ा कर लेता। ये उसके दिल के हिस्से यहाँ पड़े थे। उसकी सारी दुनिया इन्हीं 3 लोगों के गिर्द घूमती थी और वही तीनों छीन लिए गए। वो आज तक उसी मुकाम पर खड़ा था। जेब में से टॉर्च निकालकर बारी बारी तीनों कब्रों को अपने हाथ से साफ किया। एक पर थोड़ा सा सुराख नजर आ रहा था। उसने फूलों का बैग एक जानिब रखा। कब्रिस्तान के बाहर लगे मिट्टी के ढेर में से मट्टी लाकर कब्र पर डाली। उसके बाद पानी का छिड़काव करके फूल चढ़ाए। इतने ज्यादा फूल डाले यहाँ तक कि तीनों कब्रों की मिट्टी पूरी तरह से छुप गई। पैरों की जानिब खड़े होकर उसने दुआ में हाथ उठाए। वो कब्रों के मकीन बेशक खुश नसीबों में से थे। उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी किसी को उनसे इतनी मोहब्बत थी। कोई इतने खतरे के बावजूद उनको मिलने आना नहीं बंद करता था। जबकि कुछ लोग जिंदा ताबिंदा होते हुए भी तन्हा होते हैं, कोई उनकी खबर लेना भी गवारा नहीं करता। वो कब्रिस्तान से निकला तो घड़ी की सुइयां आधा घंटा आगे जा चुकी थी। उसने एक नजर आसमान की जानिब सर उठाकर देखा। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। चांद का दूर दूर कोई सुराग न था। हवा चलना शुरू हो चुकी थी। ना जाने आ जाने वाले बादल बरसने थे या उस जवान के आंसुओं की तरह बगैर बरसे ही खुश्क हो जाने थे। वो भारी दिल और बोझल कदमों से बाइक तक आया। हेलमेट पहना, बाइक को किक मारी। पहली किक पर ही उसमें जिंदगी दौड़ गई। एक अलविदाई नजर कब्रिस्तान पर डाली और अगले पल हवा से बातें करता वहां से निकल गया। हथी दफन जिन्हां नू करिए ते लैगी आस उना दी। उसका तो दिमाग ही घूम कर रह गया था। एक कमजोर और बूढ़ी सी माई इस आफत के परकाले को हाथों हाथ ले गई थी। 2-4 धमकियां या 3-4 आंसू के साथ सुनाई गई बेबसी की कहानी तो शायद ही उसे अपने दुश्मन की होने वाली बहू से शादी करने पर राजी करती। मगर एंड पे माई अल्लाह रसूल का वास्ता लेकर मैदान में उतरी और उसे चारों शाने चित कर गई। वक्त ज्यादा होता तो शायद वो कुछ और सोचता, मगर एक आखिरी 24 घंटे बचे थे। अपनी जेब से मोबाइल निकालकर माई के हवाले किया। आप एक मामूली से काबिल कबूल सूरत के इलेक्ट्रिशियन के हवाले अपनी बेटी अपनी मर्जी से कर रही हैं। ये बात मत भूलिएगा, और अगर कोई फड्डा हुआ तो मैंने साफ मुकर जाना है। हो सकता है आप जिसके साथ मेरा निकाह पढ़वाना चाह रही हैं, मैं ऐन वक्त पर उसे बहन ही बोल दूं। इसीलिए एक दफा फिर सोच लें। बुआ ने उसकी सारी बात सुनी। एक दफा सर से लेकर पांव तक उसका सारा जायजा लिया और सर असबात में हिला दिया। मजबूरी के वक्त तो मुर्दार भी जायज होता है। ये तो फिर जीता जागता इंसान था।
جب کسی طرح بھی مائی اپنی بات سے نہ ہٹی تو اس نے بھی زیادہ بحث نہ کی۔ اسی دن شام کے وقت ایک نامعلوم مقام سے اپنا ہی نمبر ملاتے وقت ایک مولوی اس کے ساتھ تھا۔ دوسری جانب جیسے مائی انتظار کی گھڑیاں ہی گن رہی تھی، پہلی ہی بیل پہ فون اٹھایا گیا۔ یوں ایک بالکل انجان اور خطرناک خاندان کی لڑکی اس کے نکاح میں تھی۔ آج مشن کا آخری دن تھا، غلطی کی گنجائش سرے سے تھی ہی نہیں۔ ٹارگٹ اس کے سامنے تھا، وہ پوری طرح سے اپنا کام کرنے کے لیے تیار بھی تھا، مگر وقت نہیں مل رہا تھا۔ بارات کیا ہی رنگ و نور کا سیلاب ہی تھا۔ وہ جس موقع کی تلاش میں تھا آخر آ ہی گیا۔ دلہا واش روم گیا تھا، اسے اندر بھیجنے سے پہلے اس کے گارڈز نے اچھی طرح تسلی کر کے اجازت دی تھی۔ سیکیورٹی اتنی سخت تھی چڑیا بھی پر نہ مارے، مگر وہ تو وہی تھا۔ دوسری جانب کے دروازے کا لاک بڑی پھرتی اور مہارت سے بغیر آواز پیدا کیے کھول کر وہ اندر آیا۔ اگلے چند سیکنڈ میں اپنا کام پورا کر کے اسی دروازے کو واپس لاک کرتا، وہ کیٹرنگ کا سامان اٹھائے مگن اور مصروف انداز میں باہر کی طرف بڑھ گیا۔ لوگوں کے ہجوم اور رونق میں اس کی خوش قسمتی تھی، کسی کا اس کی طرف دھیان نہ گیا۔ باہر کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے پیجر کر دیا۔ بیک ڈور شارپ۔ اگلے چند سیکنڈ میں وہ روشنیوں میں گھری عمارت سے باہر تھا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اگلے 3 منٹ اس پر 3 صدیوں جیسے بھاری گزرے۔ مسلسل بیک ویو مرر میں دیکھتے ہوئے جبڑے سختی سے آپس میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہری اپ۔ سٹیئرنگ پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کی جھنجھلاہٹ پورے عروج پر تھی۔ اگلے 40 سیکنڈ تک وہ اندھیرے میں گھرتا رہا، تبھی 2 ہیولے گاڑی کی جانب آتے دکھائی دیے۔ چابی کے اوپر اس کی گرفت مضبوط ہوئی، پر جو ہی ہیولے قریب آنے پر کچھ واضح نظر آئے، وہ گاڑی سے باہر تھا۔ پچھلا دروازہ کھولا اور بوا کے ساتھ لگے کھڑے وجود کو بازو سے پکڑ کر پھینکنے کے انداز میں اندر بٹھاتے ہی دروازہ بند کر کے بوا کی طرف مڑا۔ میرے پاس آپ کو وعدے وعید دینے کا کوئی وقت نہیں ہے، اگر 1 منٹ بھی مزید یہاں ضائع کیا یہ تو ماری جائے گی ہی، مجھ غریب کی بھی شامت آ سکتی ہے، اور آج تو میں گولی چلانے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، اس لیے اب بس دعا کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ بوا کو حیران چھوڑ کر یہ جا وہ جا، مین روڈ پر جانے کی بجائے وہ اندرونی گلیوں سے ہی بڑی مہارت سے گاڑی بھگائے لیے جا رہا تھا۔ رات ہونے کی وجہ سے گلیاں تقریباً سنسان پڑی تھیں۔ گاڑی کی سپیڈ نارمل ہی رکھی تاکہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر شہر کی حدود سے باہر نکلا جا سکتا۔ شہر سے باہر 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی سڑک سے اتار کر ایک سنسان حویلی نما اجاڑ عمارت کے احاطے میں روک دی۔ اپنی سیٹ سے اتر کے ایک سمت کو بڑھ گیا، سوائے چاند کی چاندنی کے وہاں اور کوئی روشنی نہ تھی۔ تھوڑے سے فاصلے پہ ٹوٹے سے برآمدے میں ایک اور گاڑی کھڑی تھی، وہ ابھی اس طرف ہی گیا تھا۔ گاڑی پہ ڈالا ہوا کور ہٹا کر ڈکی میں موجود ایک بیگ نکالتے ہی واپس آیا۔ بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے کو جھکا تاکہ اندر بیٹھے وجود کا جائزہ لیا جا سکے۔ دوسری طرف اس پر نظر پڑتے ہی زالے کی چیخ نکل گئی۔ چھوٹے چھوٹے بال، موٹی موٹی بھویں، اوپر سے سیاہ لباس پہ اپنا لشکارے مارتا رنگ بھی شاہ کالا، سامنے والے 2 دانت منہ سے باہر بیٹھے تھے۔ فوراً بوا سے شکوہ پیدا ہوا، اندھیری رات میں انجان منزلوں پہ روانہ کرتے ہوئے میرا نجات دہندہ بھی ڈھونڈا تو یہ۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے نظریں جھکا لیں۔ دوسری طرف اس نے ایک بے نیاز مگر بھرپور نظر اپنی منکوہہ پہ ڈالی، جو کہ سرخ جوڑے میں فل برائڈل میک اپ اور جیولری کے ساتھ آسمان سے اتری ہوئی کوئی مخلوق لگ رہی تھی۔ اس کی جگہ کوئی بازوق انسان ہوتا اس دوشیزہ کی شان میں کھڑے کھڑے ایک دیوان تو لکھ ہی دیتا، اور نہیں تو اپنی خوش نصیبی پر سجدہ بجا لاتا۔ او بھائی، میرے لاٹری لگ گئی ہے، مگر اس انسان پہ ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہونے والا تھا۔ باریک مردانہ آواز تھی، تمہارے پاس کوئی اور لباس ہے؟ زالے نے سر نفی میں ہلا دیا، جس پہ وہ بڑبڑاتا ہوا مڑا، عجیب مصیبت ہے۔ زالے چاہ کر بھی نہ پوچھ سکی کہ کون۔ دماغ میں صرف ایک ہی فکر جاری تھی، اگر کوئی پیچھے سے آ گیا اور وہ لوگ پکڑے گئے تو۔ جتنی بھی قرآنی آیات یاد تھیں سارا رستہ ان کا ورد کرتی آئی تھی۔ 2-4 منٹ وہ واپس نہ آیا تو ویرانے میں نئی فکر نے آ لیا، کہیں مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ بوکھلا کر بھاگتی مکانوں کے پیچھے سے آتا ہوا دکھائی دیا، دوبارہ اس کے سر پر آ کر دھاڑا، تم ابھی تک ویسے ہی بیٹھی ہوئی ہو؟ تو اور مجھے کیا کرنا تھا؟ اس بیگ میں ایک ٹراؤزر شرٹ موجود ہے، فوراً چینج کرو۔ کھلے دروازے سے بیگ اس کی جھولی میں پھینک کر ایک دفعہ پھر ہٹ گیا۔ زالے نے ہاتھ تیز تیز چلاتے ہوئے سارا زیور اتار کر سیٹ پر رکھا، اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر بیگ میں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ اچانک گاڑی کے اندر کی لائٹ روشن ہونے پر زالے کی پھر سے چیخ نکل گئی، او خدا کا نام لو بی بی، اور جلدی کرو، نہیں تو میرے سسرالی ادھر ہی میرے سر پر سلامتی دینے آتے ہی ہوں گے۔
سر پر سوار ہے اور سارا قصور میرا ہے۔ ہمیں اگلے 2-4 منٹ میں یہاں سے نکلنا ہے۔ میں گاڑی سٹارٹ کر رہا ہوں، فوراً آؤ۔ اس کے جاتے ہی زالے نے لائٹ واپس بند کر دی۔ جلدی سے لباس بدل کر لہنگا زیور وغیرہ سب بیگ میں ٹھوس کر دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی وہ باہر نکل آیا۔ یہ ساتھ کیا اٹھا لائی ہو؟ زالے نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ اس میں کپڑے اور جیولری ہے۔ اس نے آ کر اس کے ہاتھ سے بیگ پکڑا۔ گولی مارو، ان چیزوں کو ادھر ہی چھوڑ دو۔ زالے کا دل ہی ڈوب گیا۔ فوراً ہاتھ بڑھا کر بیگ واپس کھینچ لیا۔ کیوں چھوڑ دوں؟ یہ میری امی کی جیولری ہے۔ پہلے ہی میرے پاس ہے ہی کیا جو اب یہ بھی ادھر ویرانے میں پھینک جاؤں؟ ڈبڈباتی آنکھوں کے ساتھ بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ سامنے والا جی بھر کر حیران ہوا۔ کیا جوڑا بھی تمہاری اماں کا ہے؟ زالے نے نظر پھیر کر نفی میں سر ہلایا۔ بولی مگر پھینکوں گی وہ بھی نہیں۔ بیگ کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ کیوں؟ وہ ضبط کی انتہا پر تھا، جبکہ وہ بولی کیونکہ اس کی مالیت 20 لاکھ ہے۔ میں اسے بیچ کر کسی غریب کی مدد کر دوں گی۔ سامنے والے نے ایک دفعہ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور شروع ہو گیا۔ میرے پاس ابھی پھول ہوتے نا مدر ٹریسا، تو میں تمہارے سنہری آدرش کی داد تم پہ پھول پھینک کر دیتا، یا تمہاری طرح کسی حاتم طائی کی اولاد ہوتا تو ابھی اپنے مزاروں کو حکم دیتا اسی جگہ اس عظیم لڑکی کے اعزاز میں اس کا مجسمہ بنایا جائے۔ بیچاری کو مرتے سمے بھی اس دنیا کے غریبوں کا اتنا خیال ہے۔ پر بدقسمتی تمہاری کہ میں حد سے زیادہ خود غرض ہوں اور تمہارے ان 2 ٹکے کے کپڑوں پیچھے اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی اماں کی یاد سینے سے لگاؤ، باقی سب یہیں چھوڑ کر جاؤ۔ ایک تو الفاظ اتنے سخت، اوپر سے آگ برساتا لہجہ۔ زالے نے جیولری والا ہینڈ بیگ لے کر دوسرا بیگ اس کے حوالے کر دیا۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد ناراض نظروں سے باہر دیکھا۔ جہاں اس نے بیگ گاڑی کے اندر رکھا، سارا تیل چھڑکنے کے بعد تیل والی بوتل بھی گاڑی کے اندر ہی پھینکتے ہوئے آگ لگا دی۔ خود تقریباً دوڑتا ہوا اپنی نئی گاڑی کی جانب آیا۔ گاڑی کا انجن پہلے سے ہی سٹارٹ تھا۔ اس نے اندر بیٹھ کر کلچ پر پاؤں رکھا، گیئر میں ڈالتے ہوئے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ جتنی سپیڈ سے وہ جی ٹی روڈ تک آیا، اپنے پیچھے آگ کے شعلوں کے ساتھ ساتھ گرد و دھول کے بلند ہوتے بادل چھوڑ آیا۔ بیک ویو مرر سے ایک نظر پیچھے نظر آتے دھوئیں کو دیکھ کر اس نے اللہ کا نام لے کر گاڑی کی سپیڈ مزید بڑھا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے منظر پیچھے رہ گئے۔ گاڑی آگے ہی آگے بڑھتی چلی گئی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی زالے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھ دیکھ کر اکتا جاتی تو نظریں سیاہ بالوں پہ ٹک جاتی، وہاں سے ہٹ کر کبھی سٹیئرنگ پر مضبوط گرفت پہ بھٹکتی، کبھی سنجیدہ سے سائڈ پوز سے الجھ جاتی۔ وہ اب تک اس آدمی کی اصل شکل و صورت دیکھنے میں ناکام ہوئی تھی، مگر وہ اس کی نظریں تو دور، اس کے وجود سے ہی بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ یوں ہی اندر باہر دیکھتے نہ جانے وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اسے خود بھی علم نہ ہوا۔ اوئے ہیلو میڈم، او یار زندہ بھی ہو کہ لڑک گئی؟ اس کو نیند میں جو ہی احساس ہوا کہ کوئی اٹھا رہا ہے۔ زالے نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ گاڑی کے اگلے پچھلے سب دروازے کھلے ہوئے تھے۔ ارد گرد اتنا شور تھا، کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے۔ وہ خود اس وقت ساری سیٹ پہ بے ترتیبی سے پڑی تھی۔ کچھ پل تو لگے صورتحال کو سمجھنے میں، کیونکہ کچھ لمحے پہلے وہ اپنے بیڈ روم میں محو خواب تھی۔ آنکھ کھلی تو سب ختم۔ دن ابھی طلوع نہیں ہوا تھا۔ ملگجا سا اندھیرا روشنی کی راہ روکنے میں مصروف تھا، مگر روشنی پھر بھی جیت رہی تھی۔ وہ کوئی سروس اسٹیشن تھا، جہاں زیادہ تر ٹرک اور ٹرک ڈرائیور ہی نظر آ رہے تھے۔ ہر کوئی مصروف تھا۔ ایک سائڈ پر ٹرک دھوئے جا رہے تھے، کوئی کھانا کھا رہا تھا، کوئی ابھی تک محو خواب تھا۔ ٹرک کا ہارن بجا، وہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ توبہ ہے، کون سی جگہ ہے یہ؟ اوہ وہ کدھر گیا؟ جوڑے سے نکل کر بکھرے بال ایک ہاتھ سے کانوں کے پیچھے ٹھونستے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آئی۔ اب وہ کالا سا لمبا سا کلین شیو والا آدمی ڈھونڈنا تھا۔ اسی وقت وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا اور اسے دیکھتے ہی کاٹ کھانے کو دوڑا تو زالے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیا افیم کھائی ہوئی تھی؟ اتنا شور ہے، اوپر سے کوئی 10 دفعہ میں نے تمہیں بلایا پر کوئی ہوش ہی نہیں۔ اور یہ تمہارا جوتا اور چادر کدھر ہے؟ ویسے ہی منہ اٹھا کر باہر نکل آئی ہو۔ خود تو وہ خاکی ٹراؤزر اور گہری براؤن شرٹ میں پورا حبشی لگ رہا تھا، مگر زالے کا حلیہ کافی مضحکہ خیز تھا۔ ٹراؤزر پیروں کے نیچے جا رہے تھے، شرٹ آلموسٹ گھٹنوں کو چھو رہی تھی، بال بکھر کر گھونسلا بنے تھے۔ چلو جوتا پہنو اور چادر اوڑھ کر جاؤ، وہ اس جانب باتھ روم ہے، جا کر یہ چہرے سے پینٹ اتار کر آؤ۔ اسے حکم دے کر وہ مکینک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بھی چھوٹے، سارے ٹائر چیک کر لیے؟ چھوٹا فوراً برآمد ہوا۔ جی سر جی، تیل پانی سب ٹپ ٹاپ کر دیا ہے۔
उसने अपनी जेब में से रकम निकालकर लड़के के हवाले की। तुम ये पकड़ो, बिल मैं दे आया हूँ, ये तुम्हारी टिप है। और अगली सीट पर थर्मोस रखा हुआ है, ले जाओ। खाने का मैंने जो ऑर्डर दिया है उसके साथ ये भी भर लाना। अपनी बात पूरी करके गाड़ी के दरवाजे बंद करने की नीयत से पलटा तो सामने उसे खड़ा पाया। गुस्सा ही चढ़ गया। तुम अभी तक इधर क्यों खड़ी हो? जाले के चेहरे पर मेले में बिछड़े हुए बच्चे जैसे तासुरात थे। अपनी बेबसी पर जी भरकर रोना आया। आंसू तेजी से गालों पर फैलने लगे, जिन्हें हाथ की पुश्त से रगड़कर साफ करने से सारे गाल पर मस्कारे और लाइनर की स्याही फैल गई। जूता पहनो। जाले ने नफी में सर हिलाया और आंसुओं के दरमियान बोली। जूते बैग में जल गए। उसने जाले को इग्नोर किया। गाड़ी के सब दरवाजे बंद करने के बाद डिक्की में से साइज 12 के जूते और एक अदद मर्दाना स्कार्फ निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, जिन्हें जाले ने कुछ भी कहे बगैर पकड़ा। स्कार्फ गले में ओढ़ लिया। जूते भी गले में डालने के काबिल ही थे, मगर उनमें पैर डालकर उसके पीछे चल पड़ी। जो कि मेरे साथ आओ कहने का बोलकर मस्जिद की जानिब जा रहा था। वो दरवाजे के करीब रुक गया। जाले को अंदर जाने का इशारा किया। अंदर जाकर जाले ने लैट्रिन की हालत देखी तो फौरन वहीं से वापस पलट आई। आगे वो दीवार बना खड़ा था। वापस क्यों आई हो? उसने नजर चुराई। मुझे बाथरूम की जरूरत नहीं है। वो उसको शक्की नजरों से घूर रहा था, फिर गहरा तंज मारा। क्या ही अच्छी बात होती अगर गरीबों का दम भरने वाली मदर टेरेसा उन्हीं के लिए बनाई गई सहूलियात का एक दफा तो इस्तेमाल करती। जाले की आंखों में नमी चमक रही थी। वेल मैडम, मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं किसी 5 स्टार में आराम करवाने को रुकूंगा, क्योंकि अभी काफी सफर बाकी है। उसने नफी में सर हिला दिया। जाओ अपना मुंह धोकर आओ, जल्दी निकलना है। वो एक दफा फिर उसके कहने पर एक तरफ लाइन में लगे नल की जानब बढ़ गई। खूब अच्छी तरह मल मल कर चेहरा धोने के बाद स्कार्फ से ही चेहरा खुश्क करते हुए मुड़ी और अपने ही जूतों से उलझकर पट से ईंटों के फर्श पर गिरी। मस्जिद के छोटे से सहन में मौजूद तकरीबन सभी लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे। वो जो बाहर दरवाजे के पास खड़ा था, बादिले नखास्ता उसके पास आया, बाजू से पकड़कर खड़ा किया और उसी तरह बाजू से पकड़कर खींचता हुआ अपने साथ लेकर गाड़ी तक लाया। जूते वहीं कहीं गिर गए थे। जब वो बैठ गई तो उसने पैक किया गया हुआ खाना और चाय का थर्मस उसकी गोद में डाल दिया। खुद एक दफा फिर ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैदानी इलाका वो लोग कब का पीछे छोड़ आए थे। अनजानी राहों पर गाड़ी बगैर मजीद कोई स्टॉप किए भागती गई। रास्ते में कई टूल क्रॉस आए। मोटरवे पर जाने की वजह से करीब कोई आबादी या दहियात नजर न आए। 2-3 दफा उसको फिर से ऊँघ आ गई, पर उसको हैरत उस शख्स पर थी जो पिछले कई घंटों से मुसलसल गाड़ी चला रहा था। अल्लाह अल्लाह करके आबादी नजर आई। पहाड़ी इलाका, लिबास और चेहरे से लोग पठान लग रहे थे, मगर वो नहीं जान पाई कि कौन सा शहर है। मुख्तलिफ गलियों बाजारों से होती हुई गाड़ी एक घर के बाहर रुक गई। ड्राइवर बाहर निकला और उसको अपने पीछे आने का इशारा करते हुए गेट पर लगा ताला खोलने लगा। बैठ बैठ कर टांगे अकड़ गई हुई थी, इसलिए फौरन चलने में दुश्वारी हुई। इस दौरान साथ वाला जिन कब का बाहर वाला गेट उसके लिए खुला छोड़कर अंदर जा चुका था। वो भी इर्द गिर्द का जायजा लेती हुई उसके पीछे आ गई। घर के अंदरूनी हिस्से का लॉक खोलकर वो अंदर गायब हो गया। गेट और अंदरूनी हिस्से के दरमियान ज्यादा फासला नहीं था। जब तक वो अंदर आई वो सारे घर का चक्कर लगा चुका था। उसको आगे आकर हॉल में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठने का इशारा किया। वो किसी रोबोट की तरह हुक्म बजा लाई। लड़की, मेरी बात जरा गौर से सुनो। मैं तुम्हें इस घर में छोड़कर जा रहा हूँ। कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा कुछ नहीं कह सकता हूँ। घर में खाने पीने की हर चीज मौजूद है। खाना तो तुम बना ही लेती होगी। कोशिश करना छत या बगीचे वगैरह में ना जाओ। फोन की बेल हो मत उठाना। इतना याद रखो, तुम अपनी शादी से भाग कर आई हो, और ये कोई आम से आदमी की शादी नहीं थी। इस मुल्क के बहुत बड़े सियासतदान के बेटे की शादी थी। वो लोग कुत्तों की तरह तुम्हें सूंघते फिरेंगे, इसलिए इस चारदीवारी को अपना सेफ हाउस तस्वर करके अय्याशी मारो। मुझे अब यहाँ से निकलना है, जिंदगी रही तो मिलेंगे। अपनी बात पूरी करके उन्हीं कदमों वापस मुड़ा। हॉल का दरवाजा बाहर से लॉक किया। साथ ही बाहर गेट बंद होने की आवाज आई, फिर गाड़ी के इंजन की। इसके बाद तमाम बैरूनी आवाजें बंद हो गईं। ये सब कुछ सिर्फ 3 मिनट में हुआ था। वो अगला आधा घंटा वहां से हिल तक न सकी। जहन बिल्कुल मुंजमद हो गया था और बज़ाहिर दिल को तसल्ली देती रही, ऐसे कैसे वो मुझे एक नामालूम जगह पर अकेली छोड़कर जा सकता है। मगर ये ख्याल महज खुशफहमी साबित हुआ। पलों घंटों का हिसाब भूल गई। तन्हाई और खामोशी में खौफ ने उसके वजूद में पंजे गाड़ दिए। कुछ पता न चलता कब दिन चढ़ा कब रात हुई। वो किसी कमरे में दाखिल न हुई, सिवाय बाथ और किचन के, वो भी तब जब जरूरत हद से सिवा हो गई। उसका जहन सोच सोच कर मफलूज हो रहा था और कोई जवाब ना, कोई हल नजर आता।
اعصاب ذہنی کشمکش کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے۔ اس دن 2 دن سے وہ ہائی ٹمپریچر کا شکار تھی۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی وہ صوفے پر پہلے سے پڑی ہوئی چادر کو ہی کور کے طور پر استعمال کرتی رہی۔ کچن سے چائے کا کپ بنا کر نکل رہی تھی جب باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کے قدم وہیں ساکت ہو گئے، دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ ہاتھ کی کپ کپاہٹ کو تو نہ روک سکی پر کپ ہاتھ سے رکھ دیا۔ قدموں کی آواز، پھر کچھ وقفے سے ہال کا دروازہ کھلا۔ زالے کچن میں ہی رہی اور دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اندر آنے والی ہستی نے کندھے پر ڈالا بیگ اتار کر پوری قوت سے فرش پر دے مارا تھا۔ ساتھ ہی نسوانی آواز آئی، بس میری ہڈیاں گل جانی ہیں، منحوس بورے اٹھا اٹھا کر۔ نہ جانے کون سے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو دولت، ہمت، وراثت، حکومت، ہر چیز چھپڑ پھاڑ کر ملتی ہے۔ ہمیں تو بس ملی مشقت، محنت، بہادری۔ ہائے میری دادی، کہاں ہو تم؟ ایک گلاس پانی ہی پلا دو۔ زالے عجیب احساس کا شکار ہوئی۔ سمجھ نہ آیا باہر جا کر پانی کا گلاس پیش کر دے یا اندر ہی چھپی رہے۔ تھوڑا سا سر نکال کر دیکھا، کالی جینز کے اوپر ریڈ ٹی شرٹ، باب کٹ بال، پیروں میں جوگرز، وہ جو کوئی بھی تھی، جوتے سمیت صوفے پر ڈھیر تھی۔ زالے کچن سے نکلی اور دھیرے سے پوچھا، پانی پیو گی یا جوس لے آؤں؟ زالے کی آواز سن کر وہ ٹوٹے ہوئے سپرنگ کی طرح اچھل کر صوفے سے کھڑی ہوئی۔ تم کون ہو اور ادھر کیسے آئیں؟ میں زالے ہوں، سامنے والی گھوری ڈالتے ہوئے بولی۔ ہوگی، پر ادھر کیا کر رہی ہو؟ زالے کو کوئی جواب نہ سوجا، جبکہ دوسری چمک کر بولی، ویٹ اے منٹ، کہیں تم چڑیل تو نہیں ہو؟ زالے نے نفی میں سر ہلایا۔ واہ، یعنی تم انکار کرو گی اور میں مان لوں گی؟ جانتی نہیں ہو تم مجھے؟ بہن چڑیل، ذرا سامنے آؤ نا، اپنے پیر دکھاؤ۔ دادی کہتی ہیں چڑیل کے پیر الٹے ہوتے ہیں۔ آؤ ذرا سامنے، ڈرتی ورتی میں چڑیلوں سے بھی نہیں ہوں۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، بلیک بیلٹ ہوں اور ابھی ابھی دبئی مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت کر آئی ہوں۔ یقین نہ آئے تو وہ بیگ کھول کر دیکھ لو، پر پہلے سامنے آ کر پیر دکھاؤ۔ زالے صوفے کی اور سے سامنے آئی۔ اس لڑکی نے اس کو سر سے لے کر پیروں تک دیکھا۔ چلو شکر ہے، ایک بات تو کنفرم ہوئی، تم چڑیل نہیں ہو، پر پھر کون ہو؟ میں نے بتایا تو ہے، زالے ہوں۔ اچھا زالے صاحبہ، آپ کس سلطنت کی ملکہ ہیں، یا یہی بتا دیں کس ملک کی صدر ہیں؟ زالے کے چہرے پر سایہ سا گزرا۔ بولی، اپنے بارے میں نام کے علاوہ بتانے کو میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کے ارد گرد گھوم کر جائزہ لینے لگی۔ یو مین ٹو سے نام ہی کافی ہے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ ادھر کیسے آنا ہوا؟ کب سے ہو یہاں؟ یا نعمان بھائی کے رشتہ دار ہو یا کس بھائی کی؟ دیکھو یہاں 5 لڑکے رہتے ہیں جو سارے کے سارے اس وقت کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیاں منانے گھروں کو گئے ہوئے ہیں۔ تمہاری یہاں پر موجودگی ان 5 کو میری نظر میں مشکوک بنا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی کو فون کر کے ان 5 کی شامت بلواؤں، تم خود ہی بول دو۔ زالے ہکا بکا اس کو دیکھتی رہ گئی، پھر بولی، ایسی کوئی بات نہیں، میں یہاں اپنے شوہر کے ساتھ آئی ہوں۔ اب کے سامنے والی کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کس نے گاؤں میں میری غیر موجودگی میں شادی کر لی؟ نام کیا ہے تمہارے شوہر کا، سسر کا، ساس کا؟ اگر نعمان بھائی سے ہوئی ہے نا تو اللہ کی قسم میں ان کا حلوہ بنا کر کھا جاؤں گی۔ نعمان بھائی کی یہ اتنی بڑی فیملی، اتنا مالدار آدمی، اور بیوی ادھر اور سائز مردانہ شرٹ ٹراؤزر میں۔ نہ نہ، بات کوئی جمی نہیں، شوہر کا نام بتاؤ۔ اس کی زبان کو تالے لگ گئے، پھر اپنی بے بسی پر آنکھوں سے سیلاب جاری ہو گیا۔ بھئی نام پوچھا ہے، اس میں نیر بہانے کی کیا بات ہے؟ مجھے اس کا نام نہیں پتا ہے۔ سامنے والی نے زالے کو ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا ہو۔ لگتا ہے تم خود نہیں جانتی ہو کیا کہہ رہی ہو۔ کس قسم کی بیوی کو شوہر کا نام معلوم نہ ہوگا؟ زالے کی آنکھوں سے موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ غور سے دیکھ لو، تمہارے سامنے کھڑی ہے ایسی لڑکی جس کا نکاح 23 تاریخ کو اس کی بوا نے ایک بالکل انجانے آدمی سے کر دیا، جس کا نہ مجھے نام معلوم ہے، نہ اس کی شکل یاد ہے، نہ ہی یہ جانتی ہوں کہ تھا کدھر سے، بس لاہور سے راتوں رات آیا، ادھر چھوڑ کر چلا گیا۔ کہاں گیا ہے میں نہیں جانتی ہوں، کب آئے گا میں نہیں جانتی ہوں، آئے گا بھی یا نہیں۔ اس نے ہچکیوں کے دوران ساری بات مکمل کی۔ اب حیران پریشان ہونے کی باری دوسری لڑکی کی تھی۔ اس کو بھل بھل روتا دیکھتی رہی جیسے یقین کر رہی ہو آنسو سچے ہیں یا مگرمچھ۔ پھر آگے بڑھی۔ اچھا اچھا زالے، رونا بند کرو، آؤ بیٹھو۔ وہ زالے کے کامتے وجود کو صوفے پر بٹھا کر کچن تک گئی۔ واپس آئی تو ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا اور چہرے پر سوچوں کا جال۔ یہ لو پیو۔ زالے نے گلاس تھام لیا مگر فوراً پیا نہیں۔ زالے پانی پیو تاکہ تمہاری سانس ہموار ہو۔ اب کے زالے نے 2-3 گھونٹ بھرنے کے بعد گلاس فرش پر رکھ دیا۔ تمہیں تو بخار ہے، 23 تاریخ کو اگر تمہارا نکاح ہوا ہو
तो आज तुम्हें इस घर में 5वां दिन है, क्योंकि आज 28 है। ओ माय गॉड, खाना कब से खाया हुआ है? जाले ने कोई जवाब ना दिया। अब तो रोने की ताकत भी ना बची थी। बाजू टांगों के गिर्द लपेटकर सोफे पर नीम दराज हो गई। ऐसा है कि हमें कुछ पॉइंट्स पर बात करनी पड़ेगी, मगर पहले पेट पूजा। कोने पर एक फूड शॉप है, मैं उनको कॉल करती हूँ। चाचा जी जो कहोगी दे जाएंगे। बताओ क्या खाओगी? मेरा कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा। दिल तो मेरा तुम्हारी कहानी मानने पर भी नहीं कर रहा। फिर क्या करूं? तुम्हें यहाँ मरने को छोड़कर चली जाऊं? जाले ने खौफजदा नजरों से उसको देखा तो उसने भुएं उचकाकर जताया, फिर बोली, देखा तो चलो, मैं भी दिल की नहीं सुनती। तुम भी ना सुनो, इस वक्त वो करते हैं जो जरूरी है। पहले जिंदा रहोगी तो अगला स्टेप अहम होगा। सो शाबाश, बताओ क्या खाओगी? दाल चावल, नमकीन गोश्त, हलीम, निहारी, सब कुछ मिलता है। जाले ने सिर्फ इतना कहा, जो तुम्हें पसंद है वही मंगवा लो। पर मेरे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि कुछ भी नहीं है। वो एक दफा रोने का प्रोग्राम बना चुकी थी। अच्छा अच्छा, अब फिर से बूंदाबांदी ना शुरू करना। पहले ही बड़ी ठंड है। तुमने तो कोई हीटर भी नहीं चलाया हुआ। कोयटा की सर्दी से वाकिफ नहीं हो ना, इसीलिए यूं पड़ी हुई हो। जाले चौंक कर उठ बैठी। क्या मैं कोयटा में हूँ? चलो, यानी तुम्हें यही नहीं पता कि किस शहर में हो। नो वंडर शोहर को भी कुछ इल्म नहीं। नो वंडर शोहर का भी कुछ इल्म नहीं। वैसे आपस की बात है, क्या तुम इसी सदी की पैदावार हो? जाले का जवाब सुने बगैर फोन स्टैंड की जानिब बढ़ गई। खाना ऑर्डर करके उसकी तरफ वापस आई। उठो, जब तक खाना आता है तुम अपना हुलिया बेहतर करो। अब ये ना कह देना कपड़े भी नहीं हैं। जाले ने नफी में सर हिलाकर कहा, सच कह रही हूँ, नहीं है। वो अपने फर्श पर फेंके हुए बैग की तरफ जाते हुए बोली, मुझे हैरत है कि मैं ये सुनकर हैरान क्यों नहीं हुई हूँ। खैर, इसी लम्हे से तुम्हें मेरी आमद की अहमियत का अंदाजा होने वाला है। उसके साथ ही उसने बैग की जिप खोलकर सारा पंडोरा बॉक्स खोलकर रख दिया। दरमियाने साइज का सूटकेस किस्म का बैग इस वक्त किसी मनियारी की दुकान सा सा समा पेश करने लगा। उसने एक बैग जाले की जानिब उछाला। उसमें एक सूट है। बात का तो इल्म होगा ही कहाँ है। बस फौरन से नहा कर आओ। सच्ची में बड़ी भूख लगी हुई है। जहाज पर भी नींद पूरी करने के चक्कर में खाना गोल हो गया। जाले ने हिचकिचाते हुए बैग के अंदर झांका और नफी करना चाही। ये यकीनन तुम्हारा नया लिबास है। मैं ये नहीं ले सकती, कोई पुराना है तो वो दे दो। वो घूरी समेत जाले की जाने मुड़ी। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? मुझे भूख लगी हुई है, अब इधर बहस नहीं कर सकती हूँ। पुराने सारे कपड़े मैंने वहीं फेंक दिए, बैग में इनकी जगह नहीं बची थी। अब जाओ, शाबाश, जो कहा करो। जालिम मजीद कुछ कहे बगैर उठ गई। ठंडे पानी से नहाने से 14 क्या 15 16 या जितने भी थे सभी तबक रोशन हो गए। उसको कांपते हुए आता देखकर वो डपट कर बोली, क्या ठंडे पानी से नहाई हो? जाले ने मुंडी हिलाई। उसकी आंखें फैल गईं और गुस्से से बोली, मेरी उम्र जानती हो 23 साल है, और इन 23 सालों में एक दिन भी ठंडे पानी से नहीं नहाई। और तुम पहले हफ्ते ही कोयटा की सर्दी में ठंडे पानी से नहा आई, जबकि तुम्हें बुखार भी था। जाले की समझ में न आया क्या बोले। वो एक कमरे के दरवाजे की जानिब बढ़ती हुई बोली, आ जाओ, इस कमरे में खाना लगाया है, हीटर भी है, आओ। जाले उसके पीछे चल पड़ी। कमरा कारपेटेड था। फर्श पर एक दीवार के साथ मैट्रेस पड़ा था, जिस पर गहरे रंगों की चादर डाली गई हुई थी। पैनों की जानिब नरम कंबल रखा मिला। कमरे में इसके अलावा एक अलमारी, ड्रेसिंग टेबल और टीवी मौजूद था। मैट्रेस के आगे ही कारपेट पर प्लास्टिक शीट पर खाना लग चुका था, जिसे देखते ही जाले की सोई हुई भूख चमक उठी। खाना खाने के दौरान दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई। दोनों ने ही खूब जी भरकर खाना खाया। कमरे में हीटर की वजह से सुकून महसूस हो रहा था। खाने के बाद उसने जाले को चाय के साथ पेनाडोल की गोलियां दी। जब दोनों मजे से बैठकर चाय पी रही थी, जाले ने पूछा, तुमने तो अपना नाम तक नहीं बताया। वो हंसते हुए बोली, तुमने पूछा ही नहीं। फिर अपना हाथ जाले की जानिब बढ़ाकर बोली, अस्सलाम वालेकुम जाले, मेरा नाम जैनब खान है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रही हूँ। इसके अलावा हजारों शौक हैं, जिनमें सर फहरिस्त जहाज उड़ाना, कराटे, क्रिकेट वगैरह वगैरह। इतने दिनों में पहली दफा उसके लब मुस्कुरा उठे। साथ ही जैनब का बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। वालेकुम अस्सलाम एंड नाइस टू मीट यू जैनब। जैनब ने सीना फुलाकर फखर से कहा, देखा, मेरे से मिलकर किसी को अच्छा न लगे, मुमकिन ही नहीं है। जाले उसकी इस अदा पर मुस्कुराए बिना न रह सकी। फिर संजीदा होते हुए पूछा, जैनब, क्या ये तुम्हारा घर है? जैनब, जो कि फ्लोर कुशन्स के साथ नीम दराज आरामदेह हालत में पड़ी हुई थी, नफी में सर हिलाते हुए बताने लगी, ये घर मेरी दादी अम्मा के नाना का है। समझ में नहीं आया ना? पर इधर वो लोग नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे गांव के लड़कों का एक ग्रुप, जो इधर शहर में जॉब या पढ़ाई के सिलसिले में रहते हैं।
انہوں نے کرائے پر لیا ہوا ہے۔ میں اور لالا اس گھر کو کریش لینڈنگ کے وقت استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں آج دبئی سے آئی ہوں، گاؤں کو جانے والی بس شام 5-4 بجے جائے گی، ایک صبح 10 بجے جاتی ہے، تو 10 بجے والی میں نے مس کر دی، 4 بجے والی پر چلی جاؤں گی۔ زالے ہراساں ہو کر اٹھ بیٹھی۔ تو کیا تم چلی جاؤ گی؟ ظاہری بات ہے یار، پورا مہینہ ہو گیا گھر سے نکلے ہوئے۔ دادی میری تو بیچاری میرے ہجر میں آدھی ہو گئی ہوں گی۔ میں خود بھی ان کے لیے بڑی اداس ہوں۔ کیا تم اکیلی ہی دبئی گئی ہوئی تھی؟ نہیں، میری پوری ٹیم ساتھ میں موجود ہوتی ہے۔ ہم ٹوٹل 3 لڑکیاں اور 4 لڑکے تھے، ساتھ میں ہمارے کوچ وغیرہ۔ ہاں، پر فیملی ممبر کوئی نہیں تھا۔ دونوں کے درمیان چند پل کی خاموشی چھا گئی۔ زالے دوبارہ سے اپنی سوچ میں جکڑی گئی۔ زینب جو بڑے غور سے اس کا جائزہ لے رہی تھی، زالے کی آنکھ میں آنسو امڑتے دیکھ کر زور سے گلا کھنکارتے ہوئے شروع ہوئی۔ دیکھو زالے، اگر تو جو کچھ تم نے اپنے بارے میں مجھے بتایا ہے وہ سب 100% سچ ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کا ایک ہی حل مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ تم یہاں رہ کر اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرو، مگر اس میں بھی بہت رسک ہے۔ چند دن بعد چھٹیاں ختم ہو جانے پر سارے لوگ واپس آ جائیں گے، پھر تم کیا کرو گی؟ زینب مزید بولی، بہت سارے سوال ہیں جن کا فوری جواب نہ تمہارے پاس ہے نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں جواب ڈھونڈ سکوں، اسی لیے میں ایک ہی آفر کر سکتی ہوں، میرے ساتھ چلو، جا کر لالا اور نعمان بھائی سے بات کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہمیں تو کوئی علم نہیں، ہو سکتا ہے وہ آدمی کوئی چور ہو سکتا ہے ادھر جو رہتے ہیں ان میں سے کوئی ہو، یا ہو سکتا ہے ان کا کوئی دوست وغیرہ ہو، تو اتنی لمبی کھوج لگانے کے لیے ہمیں مین پاور کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ ایک دفعہ پھر زاروں قطار رو دی۔ میرا کیا خیال ہونا ہے زینب؟ میری بوا نے اپنی طرف سے مجھے ہر مصیبت سے بچانے کا حل نکالا تھا، مگر ادھر سب الٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پہلے کم از کم میں اپنے گھر میں تو موجود تھی۔ زینب نے بے چینی سے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ دیکھو زالے، جو بھی فیصلہ لینا ہے جلدی لو، 2:45 ہو گئے ہیں، 4 بجے بس نکلتی ہے، ہمیں 3:30 تک اسٹیشن پر ہونا چاہیے، ورنہ بس نکل جائے گی۔ اب تم فیصلہ کرو، ادھر اکیلی بیٹھ کر شوہر کا انتظار کرنا ہے یا میرے ساتھ میرے گاؤں جانا ہے؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ تمہارے گھر والے کیا کہیں گے؟ اور اگر پیچھے سے وہ مجھے لینے آ گیا تو یہ کہ اس کو علم ہی ہوگا یہ گھر کس کا ہے، انہی کے پاس پوچھنے آئے گا نا۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہارا شوہر ہمارے گاؤں کا ہی ہو، پہچان کر اتار جوتا لینا اور اس کی ہڈی پسلی ایک کر دینا۔ ویسے زالے، کیا تم نے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہے؟ بتایا تو ہے تمہیں میری بوا نے کروائی ہے، کہنے لگی معمولی سا الیکٹریشین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور امید نہیں ہے۔ اور تمہارے امی ابو؟ بھرائی ہوئی آنکھوں سے زالے نے نفی میں سر ہلایا۔ کوئی بہن بھائی؟ زالے نے ایک دفعہ پھر آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اکلوتی اولاد ہوں۔ یہ شادی کیوں اور کیسے ہوئی نہیں بتا سکتی ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سے سوال پیدا ہوں گے جن کے جواب نہیں ہیں۔ دیکھو، اگر بتاؤ گی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا اور میں تمہاری مدد کیسے کر پاؤں گی؟ میرے تایا میری جائیداد کے لالچ میں میری شادی اپنے بیٹے سے کروا رہے تھے۔ عین وقت پر میری بوا، جو کہ میرے ابو کے گھر کی پرانی ملازمہ کہہ لو یا دور کے رشتہ دار، انہوں نے اس آدمی کو راضی کر کے نکاح پڑھوا کر اس کے ساتھ بھیج دیا، جو مجھے یہاں چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔ اگر مجھے چھوڑ کر ہی بھاگنا تھا تو شادی ہی نہ کرتا، کم از کم میں اپنے گھر پر تو ہوتی۔ کتنی عجیب بات ہے، صرف دولت بچانے کے لیے تمہاری بوا یا نوکرانی، جو بھی اس نے تمہیں یوں ایک اجنبی کے ساتھ بیاہ دیا۔ جو لوگ بیٹی دیتے وقت اتنی تفتیش کرتے ہیں، اس نے تمہیں سیدھا کھائی میں ہی دھکا دے دیا۔ زالے نے دوپٹے کے پلو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہے زینب، میرے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی تھی، بیچاری مجھے کنویں سے بچاتے بچاتے کھائی میں گرا گئی۔ جب ڈوبنا ہی مقدر ہو تو آدمی سمندر کی بجائے گٹر میں بھی گر کر مر جاتا ہے۔ اگر صرف جائیداد کی بات ہوتی تو شاید بوا کو کیا مجھے خود بھی اعتراض نہ ہوتا، مگر دنیا کی ہر برائی اس آدمی میں موجود ہے۔ سٹے لگانا، ڈرگ بیچنا، لڑکیوں کا کاروبار، بھتہ خوری، لوگوں کے املاک پر قبضے کرنا۔ اس کی تو پہلے ہی نہ جانے کتنی شادیاں ہو چکی ہیں، پر یہ تھا کہ مجھے اس نے عزت بنا کر ہی رکھنا تھا۔ میں اس کے خاندان کا خون ہوں۔ اب کیا ہوگا کچھ نہیں جانتی ہوں۔ وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوگا، عام آدمی ہوتا تو وہ بھی ایک دفعہ آسمان سر پر اٹھاتا، اگر اس کی ہونے والی بیوی شادی والے دن ہی غائب ہو جاتی۔ یہ تو پھر بہت بڑا ڈان ہے، میں اس کے ہاتھ لگ گئی، مجھے علم ہے وہ میری بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دے گا۔ اور جو محافظ بنا تھا وہ تو ٹھوس کارتوس ثابت ہوا۔ او مائی گاڈ زالے، یہ تو کوئی فلم ڈرامے کی سٹوری لگ رہی ہے۔ پر زالے، اگر وہ اتنا خطرناک آدمی ہے، اس نے ضرور تمہارا پیچھا کیا ہوگا۔
اگر ادھر آ گیا تو کیا کرو گی؟ دونوں کا گاٹا اتار کر کوئی بڑی آسانی سے چلا جائے گا۔ میرے پاس تو اس وقت کوئی بندوق بھی نہیں ہے، اسی لیے عقل کو ساتھی مانو اور چلو میرے ساتھ وہاں، پر یہاں سے تو محفوظ ہوگی۔ زینب نے اس کے پیچھے چڑھ کر اسے تیار کیا، پر شوق رہ گئی۔ تمہارے پاس جوتے بھی نہیں ہیں؟ خدایا، اب میں جوتے کہاں سے لاؤں؟ میرے والے تو تمہیں پورے بھی نہیں آنے۔ دیکھو ذرا تمہارا پاؤں دیکھنے میں ہی میرے سے بڑا ہے۔ اس نے اپنا پیر زالے کے پاؤں کے پاس رکھا۔ فرق صاف ظاہر تھا، کپڑے بھی اسی لیے پورے آ گئے کیونکہ تھے ہی لمبے اور کھلے سے۔ زینب اسی وقت مڑی، ایک ایک کی الماری ڈریسنگ چھان کر ایک پشاوری چپل لائی جو کہ عین اس کے ماپ کی ہی لگ رہی تھی۔ فوراً پہنو نکلے ادھر سے۔ اپنا لباس وہ پہلے ہی بدل چکی تھی، ٹراؤزر اور ٹی شرٹ کے اوپر عبایا پہن لیا تھا۔ اس کے پیچھے گھر کی دہلیز پار کر کے باہر آتے ہوئے زالے نے اپنے گرد دوپٹہ اچھی طرح لپیٹنے کے بعد اپنا چہرہ بھی چھپا چکی تھی۔ تیز تیز قدموں سے دونوں گلی سے نکل کر سڑک تک آئیں۔ رکشہ روکا، اگلا سٹاپ بس اسٹیشن تھا۔ زالے پریشان ڈھونڈتی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ زینب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ ریلیکس کرو، بس چل پڑی ہے، 1.5 گھنٹے میں ہم گھر ہوں گے۔ پر جواب میں زالے خاموش ہی رہی۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ نہ جانے اس طرح زینب کے ساتھ چل دینا ٹھیک بھی تھا کہ نہیں۔ کیا اس کے گھر کے لوگ اس کے ساتھ زالے کو دیکھ کر سوال جواب نہیں کریں گے؟ اگر انہوں نے پوچھ تاچھ کی تو کیا زالے کو اپنا ماضی اور گھر سے فرار ہونے کا قصہ یوں ہی ہر ایک کو سنانا پڑے گا؟ آخر وہ آدمی چلا کہاں گیا؟ کم از کم مجھے اس کا نام تو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ مگر اس وقت میرے دماغ میں یہ باتیں آئیں ہی نہیں۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا وہ یوں کرے گا۔ آنکھ سے چند قطرے فرار ہو کر دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ وہ سراپا حسن تھی جو راہ چلتے ہوں کے ایمان ڈول دے۔ اس کی طالب علمی کے زمانے میں ماں دادی نے ایک دن بھی پردے کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ نکالنے دیا، پر وہ کوئی نیکیاں کمانے کے چکر میں نہیں کرواتی تھی، بلکہ کئیوں کو گناہگار ہونے سے بچانے کی تدبیر تھی۔ اس کی جوانی بھی چپ چاپ چھپ کر گزرنے والی نہ تھی، بلکہ کھنکدار دوسروں کو جھنجھوڑنے والی تھی۔ نزاکت اس قدر کہ لگتا زمین پر نہیں بلکہ قدم پانی کی سطح پر جما کر چلتی ہو۔ اس کو دیکھ کر پہلا خیال یہی آتا، بڑی محنت اور وقت لگا کر تیار ہوئی ہوگی، پر حقیقت یہ تھی، جو رنگ پہنتی کھل جاتا، جو سٹائل اپناتی لگتا اسی کے لیے ہے۔ وہ عام سے حلیے میں خاص دکھتی۔ آج وہ 29 سال کی عورت، 2 بچوں کی ماں کم اور ایک 20-22 سال کی طالبہ زیادہ لگتی۔ خوبصورتی اور تازگی کے لحاظ سے اس کے کل اور آج میں کوئی فرق نہ تھا، بلکہ آج وہ گزرے کل سے بھی زیادہ شاداب تھی۔ مگر وہ کل والی ساحرہ جمال نہیں تھی، بلکہ آج وہ سردار احمد یار خان کی بیوی مسز ساحرہ احمد یار خان تھی۔ اس کی شخصیت میں پائی جانے والی تمکنت کی ایک وجہ یہ بھی تھی، وہ جمال علی گیلانی کی اکلوتی بیٹی تو تھی ہی، پر سرداروں کی بڑی بہو بھی بنی۔ باپ نے اگر سکھ اور شانتی کے جھولے میں جھلا کر پالا تھا تو دوسری طرف احمد یار خان بھی منہ میں سونے کا نوالا لے کر پیدا ہوا تھا۔ شاید یہ کوئی قانون ہے کہ جب سب کچھ بن مانگے بن چاہے مل جائے تو انسان یوں ہی ناشکرا اور منکر ہو جاتا ہے۔ اس کی دوست کا آج ولیمہ تھا، بارات اور مہندی میں شرکت نہ کر پائی تھی، اس لیے بھی آج آنا لازمی تھا۔ سکن اور میرون امتزاج کی کام والی شارٹ شرٹ کے ساتھ سکن رنگ کا ٹخنوں سے اٹھ کر ران کا انتظار کرواتا پاجامہ، ساتھ میں ہیل، ایک کندھے پر لاپرواہی سے رکھا میرون دوپٹہ، ہاتھ میں میرون پاؤچ، دونوں بازوؤں میں سے ایک میں سونے کی موٹی موٹی نفیس چوڑیاں، دوسرے بازو پر گولڈن راڈوں کی گھڑی، کھلے بالوں میں سے کبھی کبھی جھانکتے میرون بڑے بڑے نگوں والے جھمکے، لائٹ ہلکا سا میک اپ، خوشبو لٹاتے وجود کے ساتھ جب سٹیج پر دوست کو مبارکباد اور گفٹ دینے آئی۔ اس دوران ان گنت نگاہوں کا مرکز صرف وہی تھی۔ ابھی وہ وہاں کچھ پل دوست کے ساتھ بیٹھتی، مگر دور ہال کے دروازے سے باہر کسی کی ایک جھلک دکھائی دی جس نے نہ صرف ساحرہ کی دھڑکن بڑھا دی بلکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی چھین لی۔ کیمرے کی آنکھ اور لوگوں کے تجسس کو فراموش کرتی تیز قدموں سے ہال سے باہر آئی۔ رات کے 9:30 کا وقت ہونے کے باوجود میرٹ کا احاطہ روشنیوں میں نہایا ہوا تھا۔ پارکنگ میں موجود اپنی گاڑی کا لاک کھولتا یقیناً وہ کوئی اور نہیں وہی تھا۔ پل ساکت ہو گئے، آنکھوں کی پتلیاں جامد ہو گئیں۔ اس ایک چہرے کو ساحرہ احمد یار نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، کوئی بازار، چوراہا، چوک محلہ نہیں چھوڑا تھا جہاں اس شخص کے نام کا پرچار نہ کیا ہو، مگر یہ کہیں نہ ملا، اور آج اتنے سالوں بعد یوں دکھائی دے گیا۔ وہ بھرائی ہوئی آنکھوں سے اس کو روکنے کی خاطر اسی جانب بڑھی تھی، مگر دوسرے لمحے یہ آگہی ملی وہ اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ ایک پیاری سی عورت اور 7-8 سالہ بچی تھی، اس نے پپا کہہ کر اپنی طرف آنے والی
लड़की के गाल पर प्यार करने के बाद अपने बराबर वाली सीट अता की थी, तो क्या उसने शादी कर ली? ये ख्याल नाक बनकर उसको डस गया। कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो गए। चेहरे पर दुख की ऐसी कैफियत जागी कि जिन पलों में वो पलट रही थी, उस आदमी की नजर उस पर पड़ गई थी। उसको देखकर उसकी वही कैफियत हुई थी जो कुछ देर पहले साहरा की हुई, मगर इससे पहले वो अपनी गाड़ी से निकलता वो अपने ड्राइवर के साथ वहां से जा चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम आगा जी, अहमद यार अर्ज कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम अहमद, हम पहचान गए हैं। सुनाओ बच्चे और तुम सब ठीक हो? जी आगा जी, अल्लाह का एहसान है। अगर एहसान है तो अहमद, तुम्हारी आवाज में ये थकावट कैसी? वो मजरूह सी हंसी हंस दिया। पता नहीं आगा जी क्यों, पर थकावट मेरे रेशे रेशे में उतर कर दिन ब दिन मुझे खोखला करती जा रही है। उसके लहजे में बोलते दुख ने बाप के सीने को छलनी कर दिया था। अहमद, तुम उस औरत को छोड़ क्यों नहीं देते हो? आगा जी, उसको छोड़ देने से अगर मेरे दिल के जख्मों का इलाज होता तो कब का मैं ये काम कर चुका होता। अहमद, तुम्हारे साथ होने वाली इस ज्यादती के लिए मैं और तुम्हारी माँ कभी भी खुद को मुआफ नहीं कर सकते, क्योंकि बिलाखिर वो पसंद तो हमारी थी। मैं आपसे लातादाद मर्तबा दरख्वास्त कर चुका हूँ। आगा जी प्लीज यूं सोचकर खुद को अजियत ना दिया करें। खैर, अब आपकी पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। उसने बात में मजाह पैदा करना चाहा। बस थोड़ी मूडी और नकचड़ी है। हाँ, साथ में बेहिस, जालिम और शौहर की नाफरमान भी। मेरे हीरे से बेटे के दिल को तोड़ने वाली बदबख्त औरत। दूसरी तरफ बीजान भी आ गई थी। वो धीरे से एहतजाज करता बोला, बीजी ऐसा ना कहें, मेरे बच्चों की माँ है। अगर उन्होंने आपके अल्फाज सुन लिए तो मासूम फरिश्तों के दिल को ठेस पहुंचेगी। अहमद यार, मेरे जिगर के टुकड़े, हमारे मुआशरे का मर्द तेरे साथ साबिर और तहम्मुल मजाज नहीं होता। लोग कहते हैं सरदार अहमद यार खान अपनी बीवी को 12 सालों में भी काबू ना कर सका। बीजी, लोग तो पागल हैं, मैं तो जानवरों को काबू करने पर यकीन नहीं रखता। और यहाँ तो एक जीते जागते सांस लेते वजूद की बात हो रही है। बीजी, इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक बनाया है। अकल फहम देकर फरिश्तों से उसको सजदा करवाया है। क्या मैं उसके साथ इस वजह से सख्त रवैया अपनाऊं कि वो मेरे आने पर मेरा हंसकर इस्तकबाल नहीं करती? मेरे बच्चों की खातिर उसके पास दो घड़ी वक्त नहीं है। वो उनकी तालीम और तरबियत में दिलचस्पी नहीं रखती। वो साल के 6 महीने अपने बिछड़ने वालों को याद करके रोती है और बाकी के 6 माह दिन रात पार्टियां उड़ाकर अपना दुख भूलने की कोशिश करती है। वो तो पहले ही कोशिश कर रही है, उसमें मजीद कुछ कहने की तो जरूरत ही नहीं है। और बीजी, आपका अहमद इतना गया गुजरा इंसान है कि बीवी को मार पीट कर उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करे। वो अंदाजा भी न कर सका कि उसका ये शिकस्ता सवाल माँ के दिल पर कैसी क्यामत ढा गया था। उनकी आंखें अहमद के गम में नम हो गईं। खैर, ना जाने क्यों हमेशा हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू एक ही रुख इख्तियार कर जाती है। बीजी, मैंने आपको फोन इसलिए किया है, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। साहिरा अपने वालिदैन की तरफ गई हुई है, कोई इल्म नहीं कब वापस आती है। इधर गुड़िया को बड़ा तेज बुखार है, आप प्लीज उसके पास आ जाएं। मेरी कल एक अहम मीटिंग है, नहीं तो मैं आपको जहमत ना देता। अच्छा बस कर दो अहमद यार, तुम्हें माँ के साथ तो कम से कम इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आ जाऊंगी मेरी जान, माँ कुर्बान अपने बच्चों पर। तुमने गुड़िया को दवा वगैरह दिलवाई? जी, 7 बजे से उसी को बहला रहा हूँ, अभी दवा के जेर असर सो गई है, तभी उसके पास से उठाया हूँ। यूं अचानक बुखार आ कैसे गया? अभी पिछले हफ्ते तो बिल्कुल ठीक हंसती बोलती को छोड़कर आई हूँ। डॉक्टर ने बताया मौसमी तब्दीली की वजह से वायरस कैच कर गई है। एंटीबायोटिक का कोर्स दिया है, इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह, तुम फिक्र ना करो, मुझे इसी वक्त फोन कर देते, मैं आ जाती। अभी ना तो मोहम्मद यार घर पर है और ड्राइवर भी चला गया है। तुम ऐसा करो, अपना ड्राइवर भेज दो, मैं अभी आ जाती हूँ। नहीं बीजी, आप सुबह आराम से आ जाइएगा, मैं ड्राइवर भेज दूंगा। रात को मैं उसके पास हो जाऊंगा। अहमद यार मेरे लाल, मैं जानती हूँ तुम बहुत अच्छे बाप हो। अपनी बेटी की खातिर सारी रात जाग कर भी गुजार लोगे, चाहे सुबह तुम्हें कितने ही जरूरी काम क्यों ना सर अंजाम देने हो। पर मेरे शहजादे, अपनी माँ के दिल का भी सोचो, कैसे सारी रात आराम से रह सकूंगी अगर मेरा बच्चा बेआराम रहेगा। तुम भेजो ड्राइवर को, मैं इंतजार कर रही हूँ। आपके पास इस वक्त आने से आगा जी को सुबह ऑफिस जाते वक्त तैयारी में मुश्किल पेश आएगी। तुम्हारे आगा जी अब छोटे से बच्चे तो नहीं हैं, नौकरों की फौज उनके इशारे पर काम करती है। मैं तो सिर्फ लड़ाई झगड़े के वक्त काम आती हूँ। आज भी लेकर बैठे हुए थे तुम्हारे बहनोइयों की बातें। बस थकते नहीं हैं, हर वक्त सर खपाने को तैयार होते हैं, इसीलिए उनकी फिक्र ना ही करो। वैसे भी मोहम्मद यार भी तो है घर पर। तुम जल्दी से भेजो ड्राइवर, मेरी गुड़िया कह रही होगी अम्मा ना जाने किधर खप गई हैं।
وہ اپنی ماں کے پیار پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ جو حکم، ابھی بھیج دیتا ہوں۔ اوکے، خدا حافظ۔ فون رکھ کر ارد گرد نظر دوڑائی، پاس کوئی نوکر نظر نہ آیا، خود ہی چلتا ہوا باہر کی طرف آ گیا۔ رشید، جی آقا سردار جی، یار ذرا جا کر بی جی کو تو لے آؤ، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ سو بسم اللہ سردار جی، میں ہنے ہی جانا۔ ہاں جاؤ، اور کھانا وغیرہ کھایا ہے؟ میں صدقے جاواں سردار جی، اس گھر دا کوئی نوکر کدی بھوکا نہیں ستا، میں الحمدللہ ٹکر کدے دا کھا لیا ہے۔ چلو جاؤ، پھر رات گہری ہو جائے گی۔ احمد یار واپس اندر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ رشید اسی وقت روانہ ہو گیا۔ احمد یار کو علم تھا ماں اسے رات کے 10 بجے فارمل کپڑوں میں دیکھیں گی تو انہیں اس کے آرام کی فکر نئے سرے سے لاحق ہو جائے گی، اسی لیے اپنے کمرے میں آتے ہی اس نے 3 پیس سوٹ اتار کر سفید شلوار سوٹ زیبتن کر لیا۔ اس سارے عمل کے دوران اس کے چہرے پر دکھ کی گہری تحریر تھی۔ وہ کوئی ہمیشہ سے اتنا سنجیدہ اور سوچوں میں ڈوبا رہنے والا انسان تو نہیں تھا۔ وہ تو ایک خوبصورت زندہ دل نوجوان تھا، جس کے بھرپور کہکہوں سے ان کے گھر کا ماحول زندہ سانس لیتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ بہنوں سے چھیڑ چھاڑ کرنا، چھوٹے بھائی کی وقتاً فوقتاً ٹانگ کھینچنا، ماں سے ڈانٹ کھانی، آغا جی سے چوری دوستوں کے ساتھ ہر سال پاکستان کی سیر کو جانا، واپسی پر خوب ڈانٹ پڑنی پر وہ سر جھکا کر ساری ڈانٹ سن لیتا، باپ کے سامنے زبان کو کفل لگ جاتے، پر جیسے ہی آغا جی غصہ نکال کر منظر سے ہٹتے، وہ فوراً سب کے درمیان راجہ اندر بن کر بیٹھ جاتا۔ تصویروں کے ڈھیر، شہر شہر سے خرید کر لائی ہوئی سوغاتیں اور دوستوں کے لطیفے، آنے والے کئی دنوں تک یہ سب گھر کی مین انٹرٹینمنٹ رہتی۔ نوشابہ چپ ہوتی تو شیبہ شروع ہو جاتی۔ بھائی بتاؤ نا، جب گاڑی پہاڑوں پر چڑھ رہی ہوتی ہے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ گردن اکڑا کر فوراً جواب دیتا، پاگل ہو کیا؟ تمہارا بھائی اللہ کے بعد آغا جی کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ نوشابہ اسی وقت ماں کو پمپ کروانا اپنا فرض سمجھتی۔ بی جی سن رہی ہیں؟ احمد یار آپ سے بالکل نہیں ڈرتا۔ ہاں تو کیوں ڈروں؟ میری بی جی کون سا باہر والی مخلوق ہے؟ نوشابہ نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ استغفار احمد یار، تم آغا جی کو باہر والی مخلوق کہہ رہے ہو۔ بی جی چپ کروا لیں اس ماسی سکینہ کو، ورنہ 2 لگا دوں گا، بھوتری نہ ہو تو۔ آخر بی جی کی باری آئی، انہوں نے دونوں کو ڈانٹ دیا، تم دونوں ہی کم نہیں ہو، بہن کو ایسے بولتے ہیں؟ اور نوشابہ تمہاری بھی گز بھر لمبی زبان ہے، کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں اس کا نام لے کر مت بات کیا کرو، وہ تم سے بڑا ہے۔ جانے دے بی جی، کون سا کوئی 100 سال بڑا ہے، 1 سال کا فرق ہے، میں تو اس کو ہمیشہ احمد یار ہی بولوں گی۔ کوئی نہیں، کہنے دیں جو کچھ بھی کہتی ہے۔ بے جی، میں بھی اس کو چڑیل ہی بلاؤں گا۔ ایویں چڑیل بلاؤ گے؟ چڑیل ہوتی کوئی تمہاری ہوتی سوتی۔ خبردار جو مجھے ایسا بولا، جا کر سیدھا آغا جی کو بتا دوں گی مہینے کی کون سی تاریخ کو دوستوں کے ساتھ مل کر فلمیں دیکھتے ہو۔ بتا دینا، آخر ایک شکایتی چوہی سے اور کیا امید کی جا سکتی ہے۔ اپنی دفعہ بھی آنا میرے پاس منہ لٹکا کر۔ احمد دیکھو بھائی نہیں، گیس پیپر بتا دو، آئی بڑی بلیک میلر۔ وہ اس کی بیچاری سی صورت کو فاتح نظروں سے دیکھتا ہوا چڑھاتا۔ نوشابہ کو اور آگ لگ جاتی، اور ہر دفعہ دونوں کی یوں ہی جھڑپیں ہوتی، مگر جب دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی کام ہوتا، ایک ہی تو دوسرا شکر ثابت ہوتا۔ احمد یار آغا جی کی سب سے پہلی اولاد تھا، اسی لیے اس سے محبت اور امیدیں بھی زیادہ تھی۔ وہ چاہے جتنا بھی لاؤ بالی اور شوخ رہا ہو، ماں باپ کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ ہر سال اپنی کلاس میں بہترین رزلٹ لینا، کھیلوں میں اول آنا، تقریری مقابلے میں اپنی دھاک بٹھانا، یہ سب اس کے کریڈٹ میں جاتا تھا۔ وہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک کا سب سے قابل وکیل بننا چاہتا تھا۔ دن رات کی محنت سے اس نے باپ کا یہ خواب بھی شرمندہ تعبیر کیا۔ اس کے بعد احمد یار سے 1 سال چھوٹی نوشابہ تھی۔ خوبصورتی تو تمام بہن بھائیوں کو خاندان سے وراثت میں ملی تھی۔ وہاں چاروں میں کوئی مقابلہ نہ تھا، چاروں کے چاروں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑتے تھے۔ نوشابہ نے ایم اے اسلامیات اور ناظرہ کا کورس کیا تھا۔ نوشابہ چونکہ باپ کی لاڈلی رہی اسی لیے موڈی تھی، پر دل کی پیاری ایسے لوگوں میں سے جو زیادہ جتاتے نہیں مگر ہوتے سب کا خیال کرنے والے ہیں۔ بی جی کی کڑی تربیت میں ہر کام کا ہنر سیکھا، کھانے بنانے سے کپڑے سینے پرونے تک سب کچھ۔ نوشابہ سے چھوٹی تو شیبہ، من موجی انسان، نرم لب و لہجے والی، سب کی پیاری، بھائیوں پر جان دینے والی، بہن کو اپنا رول ماڈل سمجھنے والی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رو دینے والی، بڑی سے بڑی ناراضگی ایک مسکراہٹ پر لٹا دینے والی۔ نوشابہ کی رائے کے مطابق حد سے زیادہ کام چور، بی جی کو مسکا لگا کر پیسے بٹورنے والی، کھانے پینے کی شوقین اور کھانا بنانے سے جان جاتی۔ ایم کام کے بعد تعلیم کو خیر آباد کہہ دیا۔ نوشابہ اور احمد یار کی شادیاں ایک ساتھ ہوئی تھیں۔
تو شیبہ کی 4 سال بعد برادری میں ہی اچھا رشتہ مل جانے پر کر دی گئی۔ اب صرف محمد یار ہی رہتا تھا، جو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد باپ کی بنائی ہوئی لا فرم میں والد اور بڑے بھائی کے ساتھ ہی ایک وکیل کی حیثیت سے پریکٹس کر رہا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر ایک 10 سالہ لڑکا اندر آیا تھا۔ احمد یار نے نظر اٹھا کر اپنی کاربن کاپی اپنے بیٹے کو اپنے سامنے دیکھا تو چہرے پر حد درجہ نرمی چھانے کے ساتھ آنکھوں کی چمک بھی بڑھ گئی۔ پاپا، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ارے نہیں غازی، آؤ بیٹھو۔ وہ خود ابھی آفس سے آیا تھا۔ بیجی نے ملازمہ کے ہاتھ چائے اس کے کمرے میں ہی بھجوا دی تھی۔ اس وقت چائے پیتے ہوئے CNN دیکھ رہا تھا۔ وہ آ کر باپ کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے پیو گے؟ غازی نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آپ پیئیں، میں دودھ پی کر آ رہا ہوں۔ ہاں کیک ضرور کھاؤں گا۔ اچھا ٹھہرو، میں تمہیں نکال دیتا ہوں۔ احمد یار نے آمنڈ کیک کا سلائس کاٹ کر ایک پلیٹ میں ڈالنے کے بعد بیٹے کی جانب بڑھایا، جسے اس نے تھام لیا، ساتھ ہی بولا، میں نے ہیومن باڈی کے بارے کچھ فیکٹس پڑھے ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کروں؟ اس نے پر امید نظروں سے باپ کے چہرے کو دیکھا۔ احمد یار دھیرے سے مسکرایا، پر غازی کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح آج بھی امید اور نا امیدی ایک ساتھ دیکھ کر دل اداس بھی ہوا۔ وہ اس بات کا راز بھی جانتا تھا، اسی لیے ہمیشہ کی طرح پوری دلچسپی سے بیٹے کی طرف رخ کر کے بیٹھتے ہوئے بولا، غازی تم جانتے نہیں کیا، مجھے تمہارے منہ سے مختلف قسم کی معلومات سن کر کتنا مزہ آتا ہے۔ میں خود تو سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، مگر میں یہ ضرور کہوں گا تم جیسے اچھے استاد مجھے سائنس کے بارے میں بہت کچھ سکھا دیا ہے۔ جلدی سے بتاؤ آج کیا نیا پڑھا؟ غازی کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کو پتا ہے، ہر جاندار ہزاروں کروڑوں خلیوں کا مجموعہ ہے۔ خلیوں کی بنیادی 2 اقسام ہیں، حیوانی خلیے اور نباتاتی خلیے۔ انسانی جسم حیوانی خلیوں سے مل کر بنا ہے۔ ہر ایک جسمانی اعضاء جیسے دل، گردہ، جگر ہزاروں خلیوں سے مل کر بنتے ہیں۔ احمد کی ساری توجہ خود پر محسوس کرتے ہوئے غازی بڑے جوش سے بتاتا جا رہا تھا، میں نے جن خاص خلیوں کے بارے میں آج سیکھا وہ ہمارے خون کے خلیے ہیں، جو کہ 3 قسم کے ہیں، سفید خلیے، سرخ خلیے اور پلیٹلیٹس۔ یہ تینوں قسم کے خلیے ایک گدلے سے پانی میں تیر رہے ہیں، جس کو پلازما کہتے ہیں۔ اور پپا، ہمارے خون کا رنگ سرخ خلیوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ سرخ خلیے جو آکسیجن کو اپنے اندر جذب کر کے ہمارے سارے جسم کو آکسیجن پہنچاتے ہیں۔ اس آکسیجن کی وجہ سے ہی ان کو سرخ رنگ ملتا ہے۔ پپا، ان کی شیپ گول ہوتی ہے، یہ اسپنج کے جیسے ہوتے ہیں۔ کسی بہت تنگ نالی سے گزرتے ہوئے یہ اپنی ساخت بدل کر گزر جاتے ہیں۔ احمد نے سوال کیا تاکہ بیٹے کو یقین ہو سکے کہ باپ واقعی سن رہا ہے۔ غازی، سفید خلیوں کا ہمارے جسم میں کیا کردار ہے؟ پپا، بہت ہی حیران کن۔ سفید خلیے ہمارے جسم کی فوج ہیں، جو 24 گھنٹے بارڈر پر پہرا دیتے ہیں۔ احمد یار کو ہنسی آ گئی۔ غازی، تمہارا مطلب ہے ہمارے جسم میں بھی سرحدوں کی رکھوالی کو جرأت مند جوان موجود ہیں؟ غازی نے بھی ہنسی میں باپ کا ساتھ دیتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ یہ سچ ہے پپا، بنیادی طور پر یہ ہمارا امیون سسٹم رن کرتے ہیں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا بیکٹیریا جسم میں چلا جائے یہ سسٹم کو ہائی الرٹ کر دیتے ہیں، اور پپا ان کے کمانڈوز کا دستہ جا کر نئے آنے والے مہمان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے۔ جدھر جدھر جراثیم جاتا ہے گارڈز اس کا پیچھا کرتے ہیں، ساتھ میں پوری انویسٹیگیشن کی رپورٹ بنا کر ہیڈ کوارٹر بھجوائی جاتی ہے، جہاں پر دشمن کی طاقت کے برابر ہتھیار سے لیس جوان، جن کو اینٹی باڈیز بولتے ہیں، وہ اس جراثیم کو نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ احمد واقعی حیران ہوا تھا۔ تو غازی، اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہمارے جسم میں سفید خلیے مطلوبہ مقدار سے کم ہو جاتے ہیں تو بیماریاں آسانی سے ہمیں یرغمال بنا سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک پاپا، بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو ایڈز ہے نا، بنیادی طور پر اس بیماری میں آپ کے جسم میں موجود تمام سفید خلیے مر جاتے ہیں۔ آپ کے جسم کا دفاعی نظام ختم ہے، جسم سفید خلیے بنانے بند کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایڈز کے مریض بیماریوں سے لڑنے کی دوا ساری عمر کھاتے ہیں۔ اور پپا، اس سے بھی مزے کی بات سنیں، یہ جو خون میں موجود پلیٹلیٹس ہیں، اگر یہ نہ ہو تو کسی بھی معمولی سی چوٹ کے نتیجے میں نکلنے والا خون رکے ہی نہیں۔ آپ کا مریض خون کے زیادہ بہنے سے مر بھی سکتا ہے، کیونکہ پلیٹلیٹس وہ خلیے ہیں جو کسی بھی زخم کا منہ بند کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا پپا، جب کہیں چھری کا کٹ لگ جائے یا دروازے میں ہاتھ آ جائے خون نکلتا ہے، پر تھوڑی دیر بعد خون گہرا ہو کر جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اصل میں پلیٹلیٹس ہیں جو بعد میں کھرنڈ بنتے ہیں۔ بولتے بولتے ایک دم رکا، لمبا سانس کھینچا۔
पापा, मैंने आपको बोर तो नहीं किया? अहमद यार ने नफी में सर हिलाया। बोर नहीं गाजी, मैं तो हर दफा तुम्हारी बातें सुनकर बड़ा फख्र महसूस करता हूँ। और जानते हो, जो भी तुम मुझे अपने चाचू को या आगा जी को बताते हो, जब ऑफिस में हम लोग बात करते हैं तो हमारे क्लाइंट्स हैरान होते हैं। वो मानने पर तैयार नहीं होते कि तुम सिर्फ 10 साल के हो। तब आगा जी बड़े फख्र से कहते हैं, मेरा गाजी जब तक 19-20 साल का हुआ उसने सारी साइंस खंगाल लेनी है, क्योंकि वो हर वक्त साइंस में सर दिए नजर आता है। आगा जी तो हैं ही स्वीट हार्ट, वो मेरे से प्यार भी बहुत करते हैं। आपको पता होगा, जब आखिरी दफा 7 लोग आए थे, आगा जी बोले, साथ चलो, तुम्हारा और गाजी का मुकाबला होगा। तो नौशाबा फूफो ने मना कर दिया। वो बोली, आगा जी हम सब जानते हैं गाजी आपका बब्बर शेर है, और मेरा साथ छोटा सा रट्टे मारने वाला तोता। साथ को अपनी अम्मी की बात बहुत बेइज्जती वाली लगी। अहमद यार हंसते हुए बोला, फूफी तुम्हारी को भी तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। साथ को गुस्सा तो आना ही था, आखिरकार वो हर साल अपनी क्लास में टॉप पर आता है। आपको इल्म है कि साथ बड़ा होकर अक़वाम मुत्तहिदा में जॉब करना चाहता है? अहमद ने भुएं ऊपर उठाते हुए कहा, वाओ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और तुम क्या बनना चाहते हो? पापा, अभी सिर्फ इतना जानता हूँ, मैं वकील नहीं बनने वाला, शायद साइंसदान बनूं। अहमद बेटे की बात पर खुश भी हुआ और हैरान भी। देर तक हंसता रहा। सूरज ढलने की पूरी तैयारी करके अपना सारा साजो सामान बांध कर तमाम आलम को अलविदाई नजरों से देख रहा था। बिछड़ने के पल इतने बेरहम होते हैं, उनके अंदर एक खौफ कुंडली मारकर बैठा होता है, जो दिल को सच्चाई के डंग मारकर लहूलुहान कर देता है। क्या होगा जो रोशनी कभी वापस ना आई? सूरज वापसी का रास्ता भूलकर नए मुल्क नगरी को निकल गया तो फिर क्या आने वाला कल किस्मत में लिखा जा चुका है या नहीं? कोई ये नहीं पूछता कि क्या गुजरा हुआ कल मेरा था या नहीं, क्योंकि जो गुजर गया होता है, उम्मीद उससे नहीं बांधी जाती। उम्मीद हमेशा आने वाले कल से लगाई जाती है। साथ ही इंसान के दिल में रब ये ख्याल उजागर कर देता है, जो उसने कलाम में पाक में लिख रखा है, तमाम सितारे सियारे अपने मुकर्रर किए गए मदारों में घूमते हैं, जो अल्लाह ने उनके लिए मुकर्रर कर रखे हैं। उनमें से किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो अल्लाह की तय करदा हदूद को फलांग सके। ये वादा याद आते ही इंसान फिर से उम्मीद की डोरी हाथ में मजबूती से थाम कर सारे दिन का थका हारा रात को बिस्तर पर लेटकर आंखें मूंद लेता है। उसको इल्म है, अगर बाइख्तियार ने वादा किया है तो कोई ताकत ऐसी है ही नहीं जो उसको इस अमल से रोक सके। वो अपना वादा पूरा करके रहेगा। इसीलिए सूरज हर रोज अपने मुकर्ररा वक्त पर हाजिर हो जाता है, मगर जाने से पहले एक दफा सबको उदास जरूर करता है, जैसे इस वक्त जाले को किया था। बस से उतरने के बाद सीधी नजर सूरज की आखिरी किरणों पर पड़ते ही फिर से आंख नम हो गई। बस अपने पीछे धुएं के बादल छोड़ती हुई आगे निकल गई। सामने ता हद्दे निगाह सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। दरमियान में एक मसरूफ तरीन जीटी रोड पहाड़ों को काटता हुआ हमवार सतह पर किसी पाइथन की तरह बैठा हुआ नजर आता। आ जाओ जाले, किन ख्यालों में गुम हो गई हो? जैनब की आवाज पर वो चौंक कर उसकी जाने मुतवज्जो हुई। तभी वहां मौजूद सवारी मरकजे निगाह बनी। जीप बमा ड्राइवर हाजिर थी। जैनब अपना बैग डिक्की में फेंककर अब जीप का पिछली दरवाजा वाह किए उसकी मुंतजिर थी। इन दोनों के बैठने के बाद ड्राइवर ने जीप आगे बढ़ा दी। जाले ने नकाब के पीछे से ही एक नजर बैक वेव मिरर से नजर आती ड्राइवर की शक्ल को देखा, जो कि एक बड़ी उम्र का आदमी था। उसकी दाढ़ी मूंछें लिबास हत्ता के पगड़ी तक मकामी कबायली लोगों जैसी थी। एक दफा जीप चलने लगी तो उसके साथ रेस लगाकर सूरज भी मुकम्मल छुप गया। चारों ओर बिल्कुल अंधेरा था। एक पहाड़ी पर चढ़ने के बाद दूर से घरों की रोशनियां दिखाई दी। आगे न जाने कैसा रद्देमल सामने आने वाला था। न जाने जैनब के घर वाले कैसे थे, वो उसको अपने घर रुकने भी देते कि नहीं। अगर उन लोगों ने उसी वक्त उसको यहाँ से चले जाने का हुक्म दे दिया तो? इस सवाल के आगे मुकम्मल अंधेरा था। एक 60 क्या 20 वाट के बल्ब से रोशनी भी नजर न आती। आबादी थोड़ी और नजदीक आई और जीप एक गेट के सामने रुकी। हॉर्न के जवाब में दूसरी तरफ से गेट खोल दिया गया। उसके बाद पूरे 3 मिनट तक जीप चलती रही, फिर रुक गई। जैनब उसको मुखातिब करती अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। चलो जाले निकलो, आ गया होम स्वीट होम। अतराफ पर नजर जमाती जाले भी जैनब के पीछे ही निकल आई। ठंडी हवा के थपेड़ों ने इस्तकबाल किया। जीप एक बहुत बड़े ग्राउंड नुमा अहाते में रहायशी हिस्से के सामने रुकी थी। ग्राउंड के दूसरे एंड पर एक और इमारत की रोशनियां दिखाई दे रही थी, मगर जाले को ज्यादा गौर से देखने का मौका न मिल सका।
زینب اس کا ہاتھ تھام کر ایک طرف کو بڑھ گئی۔ چھوٹی سی باڑ عبور کرنے کے بعد گملوں سے سجی راہ گزر سے ہو کر ایک لکڑی کے بھاری دروازے پر اختتام ہوا جو عین اسی وقت واہ ہوا تھا۔ ان کے سامنے ایک سفید بالوں کو سفید ہی دوپٹے میں چھپائے، سرخ و سفید نورانی چہرے پر بڑی سی گرم جوش اور خوش آمدید کہتی مسکراہٹ لیے ایک ہستی موجود تھی۔ زینب سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں دادی شہزادی کہہ کر ان کے ساتھ لپٹ گئی، جھٹ پٹ ان کے کتنے ہی بوسے بھی لیے۔ زینی تمہارا بچپنا نہیں جا سکتا، چاہے ساری دنیا کو اکیلی فتح ہی کیوں نہ کراؤ۔ دادی سامنے آئی نہیں اور تم پٹڑی سے اتری نہیں، انہوں نے ہلکی سی مصنوعی ڈانٹ پلائی۔ اچھا آپ ڈرامے نہ کریں، مجھے جیسے علم نہیں نا کیسے میرا انتظار ہو رہا تھا۔ ہائے دادی کیا خوشبوئیں آ رہی ہیں، آتے ہی کھانے کی پڑ گئی، پہلے اس بچی سے تو تعارف کروا دو، کیسی سہمی سی کھڑی ہے، کیا اسے کہیں سے اغوا کر کے لائی ہو؟ زینب ہنستے ہوئے زالے کی جانب مڑی جس کے چہرے پر خجالت نظر آ رہی تھی۔ ارے زالے پریشان نہیں ہونا، دادی ایسے ہی جوک مارتی ہیں، ادھر کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ نا، دادی سے ملو، جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی ہی دادی سمجھو۔ پھر دادی سے مخاطب ہوئی، شہزادی جی یہ میری نئی دوست ہے، بڑی پکی ٹیٹ قسم کی، آپ کی مہمان ہے، اس کی خدمت کے معاملے میں کوئی شکایت نہ آئے، دیکھ رہی ہیں نا کیسا چڑی کا بورڈ لگ رہی ہے۔ دادی نے کچھ کہے بغیر اسے بھی ویسے ہی ساتھ لگا کر پیار کیا جیسے زینب کو کیا تھا۔ چلو تم دونوں منہ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا بالکل تیار ہے، میں نازلی سے کہتی ہوں کھانا لگا دیتی ہے۔ دادی کے کہنے پر زینب یس سر کا سیلیوٹ مار کر زالے کو اپنے ساتھ لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی زالے بول اٹھی، تم نے اپنی دادی سے جھوٹ کیوں بولا؟ اچھا تو کیا آتے ہی دروازے میں کھڑے ہو کر تمہاری سوانح عمری سنانے بیٹھ جاتی؟ اور فکر نہ کرو، جیسے تمہاری شکل 12 بجا رہی ہے، بہت جلد دیکھنے والے خود ہی تفتیش کرنے بیٹھ جائیں گے۔ بولنے کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پیر بھی چل رہے تھے۔ عبایا اتار کر بیڈ پر پھینکنے کے بعد جوگرز اتارے، اسی طرح لاپرواہی سے پھینک دیے۔ اب اس کا رخ کمرے میں موجود واحد الماری کی جانب تھا جسے کھولنے اور جائزہ لینے کے بعد 2 ہینگر نکال کر بیڈ پر پھینکے۔ ابھی ان کو یہی بتانا بہتر لگا کہ تم میری دوست ہو، آج آرام کرو، کل پرسوں تک حل نکالتے ہیں، مگر پہلے بہت زیادہ سوچ بچار کرنی پڑے گی جو کہ خالی پیٹ ناممکن ہے۔ یہ ان میں سے جو جوڑا پورا آتا ہے پہنو، میں ابھی ہاتھ منہ دھو کر کپڑے بدل لوں، دادی انتظار کے معاملے میں بہت بری ہیں۔ دوسرا لالا ایک نمبر وقت گھڑی کی سوئیوں پر چلنے والا عین وقت پر موجود ہوگا، جلدی کرو یہاں کھڑی اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ زینب کے ڈپٹنے پر وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کی ہدایت پر عمل پیرا ہوئی۔ اس دفعہ اسے زینب کی کھلے سے گھیر والی گہرے سبز اور مہندی رنگوں کے امتزاج والی فراک پہن لی۔ ادھر نہ کہنے کی گنجائش ہی نہ تھی کیونکہ جو کپڑے وہ آتے وقت پہن کر آئی تھی وہ بس، اور اس کے بعد شیشے گری جیپ کی مہربانی سے اس وقت گرد و غبار میں اٹا ہوا تھا۔ جب تک زینب واپس کمرے میں آئی زالے حلیہ تبدیل کیے چہرے پر پریشانی لیے بیڈ پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ اندر آتے ہی چڑھ دوڑی، اب اس وقت مراقبے کی کیا تک بنتی ہے اور سوچ کیا رہی ہو؟ کون سا ایسا نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تمہیں درپیش ہو گیا جو کھانے کے بعد تک کا انتظار نہیں کر سکتا؟ زالے نے بیچاری سی صورت بنا کر اسے دیکھا جو پیلے رنگ کے سوٹ میں چمک رہی تھی۔ وہ میں یہ سوچ رہی تھی کیا انہی جوتوں میں باہر جاؤں؟ اوہ یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے، نیشنل سیکیورٹی سے بھی سیریس، ان جوتوں میں دیکھ کر ہو سکتا ہے دادی تمہیں عمر قید سنا دے یا دفعہ 302 لگا دے، آخر اتنا بڑا جرم ہے مردانہ جوتوں میں زنانہ پاؤں ڈال کر کسی بھی عورت کا تمام گھر والوں کے درمیان یوں سر عام نظر آنا۔ تم رکو، میں تمہاری جان ایسے نہیں جانے دوں گی۔ زالے کو ہکا بکا چھوڑ کر جا کے ایک عدد زنانہ جوتے کی جوڑی لے آئی، لا کر زالے کے سامنے فرش پر پٹکی۔ چلو پہنو اور آؤ میرے ساتھ۔ قسم سے کھانے کی خوشبو نے پیٹ میں ویسا حال کر دیا ہے جیسا حال دیگ بڑھتی دیکھ کر بچوں کا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی چوہے میرے پیٹ میں دھمال ڈال رہے ہیں۔ زالے چاہ کر بھی نہ کہہ پائی، جو دوپہر میں اتنا کھایا تھا وہ ہضم ہو بھی گیا۔ راہداری سے گزر کر دونوں آگے پیچھے چلتی ہوئی ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی جو کہ دیکھنے میں ہی باورچی خانہ معلوم ہو رہا تھا مگر روایتی قسم کے باورچی خانے سے کسی حد تک مختلف۔ الیکٹریکل کوکنگ رینج سسٹم فکس تھا، ایک طرف دیوار کے ساتھ پوری دیوار کی لمبائی پر شیلفز بنے ہوئے تھے جو کہ تھے بھی صرف زمین کے ساتھ، سیلنگ والی سائڈ پر کچھ بھی نہ سیٹ کیا گیا تھا۔ درمیان میں ٹیبل کے ساخت کے لمبے دراز بنائے گئے تھے جن پر سنک بھی فکس تھا، اس کی لمبائی شیلف سے تھوڑی کم ہی تھی۔ اس کے ایک سائڈ پر کرسیاں سیٹ کر کے ڈائننگ کی شکل دی گئی تھی
دوسری سائڈ کی دیوار میں آتش دان تھا جس میں اس وقت بھی لکڑیاں جل رہی تھیں، جس کی وجہ سے کمرہ بڑا پرسکون محسوس ہوا۔ ماں لوگ جان، کیا برات گھر پر نہیں ہے؟ ڈائننگ کی کرسی کھینچ کر زالے کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے زینب نے اپنی دادی سے سوال بھی پوچھا، جو کہ ادھر ہی ایک کرسی پر تشریف فرما تھی۔ زالے کے پلے صرف اتنا پڑا کہ وہ کسی کی گھر پر موجودگی پر سوال کر رہی تھی۔ دادی نے کھانے کی ڈش خاص زالے کے سامنے رکھتے ہوئے جواب دیا، کل سے اسلام آباد گیا ہوا ہے، صبح تک پہنچ جائے گا۔ سمر بیٹی، کھانا شروع کرو۔ چلے معلوم، دے دیا نا ثبوت کہ اب آپ بوڑھی ہو گئی ہو۔ اس کا نام سمر نہیں زالے ہے۔ اچھا بھئی، زالے یا سمر جو بھی ہو، بیٹی کھانا شروع کرو۔ جس کسی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک کہہ دینا۔ زالے ان کے خلوص بھرے انداز پر سر بھی اس بات میں نہ ہلا سکی۔ میز پر خوش رنگ خوش شکل اور کئی اقسام کا کھانا موجود تھا۔ زینب کسی قحط زدہ بھوکے کی مانند کھانے پر ٹوٹ چکی تھی اور ارد گرد سے بے نیاز ہو کر بریانی کے اوپر ڈھیر سا رائتہ ڈال کر کسی بھی چمچ کانٹے کے بغیر انگلیوں سے ہی مزے لے کر کھانے لگی۔ زالے نے تھوڑا سا سالن نکالا اور آدھا نان اٹھا کر کھانے لگی۔ یہ الگ بات، بھوک بالکل بھی محسوس نہ ہو رہی تھی، پر آدھا نان ختم ہونے پر اس کے ہاتھ خود بخود دوبارہ سے قیمہ مٹر کے سالن کی جانب بڑھ گئے۔ اس آدھے نان کے بعد وہ ایک پورا نان اور کھا گئی۔ میٹھے میں فروٹ ٹرائفل رکھا تھا مگر پیٹ میں گنجائش نہ رہی۔ دادی اپنا دلیا ختم کرنے کے بعد ملازمہ کو قہوہ بنانے کا بولتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ ارے بچے، تم نے کچھ لیا ہی نہیں ہے، یہ میٹھا لو نا، چاول نکال دوں؟ نہ نہیں دادی جی، میں بس اتنا ہی کھاؤں گی، بلکہ کافی زیادہ کھا گئی ہوں۔ یہ قیمہ بہت مزے کا بنا ہوا ہے، ورنہ مجھے تو اتنی کی بھی بھوک نہیں تھی۔ فروٹ رائفل سے پورا پورا انصاف کرتی ہوئی زینب نے اس کو ملامتی نظروں سے دیکھا۔ تکلف میں رہ کر ہمارا نہیں اپنا نقصان کرو گی، کھل کر کھاؤ، جم کر کھاؤ، تاکہ دماغ کی فرقی تیز ہو، بھولے ہوئے نام یاد آئیں، زندگی آسان ہو۔ زینب بولے جا رہی تھی جس پر زالے کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، کیونکہ دادی الجھی نظروں سے زینب کو دیکھ رہی تھی۔ زینی، کیا بولے جا رہی ہو؟ زینب نے کہا لگایا، کچھ نہیں، بس ایک فلم دیکھی تھی، اس کے ڈائلاگز یاد آ گئے۔ میں اس کو کمرے میں لے جا رہی ہوں، آج چونکہ نواب زادہ صاحب موجود نہیں ہیں۔ اس شاداب موقع سے میں بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جی بھر کر سونا چاہتی ہوں، لہٰذا میری کوئی ملاقات آئے، میری دادی سمیت ان کو بتایا جائے کہ میڈم جی آج دن چڑھے تک سونے کا پروگرام رکھتی ہیں، کیونکہ ایسی شاندار عیاشی کے موقع اللہ کم کم ہی دیتا ہے۔ دادی کو سب علم تھا، اس کی تقریر کا سارا مقصد واضح تھا، اس لیے جانے دیا، بلکہ کہا، جاؤ جا کر آرام کرو، میں گرم دودھ کمرے میں بھجوا دوں گی۔ سنک سے ہاتھ دھونے کے بعد دونوں ہی کچن سے نکل آئیں۔ جس راہداری نما گلی سے ہو کر وہ کچن تک آئی تھی، باہر نکلنے پر زینب نے مخالف سمت کا راستہ اپنایا۔ گلی میں کمروں کے دروازے بھی نظر آ رہے تھے، اور گلی کا اختتام کھلے صحن میں ہوا۔ باہر آتے ہی ایک دفعہ پھر ٹھنڈ نے استقبال کیا، تم تو کہہ رہی تھی کمرے میں جا رہی ہو، پھر باہر ٹھنڈ میں کیوں آئے ہیں؟ زینب کے چہل قدمی کرتے قدم رکے۔ ایک تو یہ کہ کھانے کے بعد باہر نکل کر تھوڑی ہوا کھانا اس گھر کے مکینوں کی بڑی بیکار قسم کی ایک عادت ہے۔ دوسرا، میں سوچ رہی ہوں۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زالے نے چادر اچھے سے لپیٹی، کھلے بال ہوا کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے لگے تھے۔ مدھم روشنی میں بھی زینب کو اس کے چہرے پر زردی صاف نظر آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، مجھے نعمان بھائی کو بلا کر ساری تفصیل سے آگاہ کر کے پوچھنا چاہیے کہ ان کے علم میں تمہارے شوہر کے حلیے کا کوئی آدمی ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ جس کو تم اپنا نعمان بھائی بول رہی ہو وہ کون ہے، اور اس کو کیسے کوئی علم ہوگا؟ ارے بھئی، وہ اس گھر میں رہتے ہیں، اس وقت مین مالک تو ادھر کے وہی ہیں، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل نکال دیں۔ دیکھ لو، یہ نہ ہو تمہارا بھائی سیدھے جا کر پولیس میں شکایت کر دے، میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ زینب، جو بھی قدم لینا پلیز سوچ سمجھ کر لینا، میرا کزن پہلے ہی میرے خون کا پیاسا ہوگا۔ زینب نے ہاتھ اٹھا کر روکا، گوہر، اب دوبارہ کزن وزن کا نام مت لینا، دادی کے کان بہت پتلے ہیں، سوالوں کو یہ انبار لگا دیں گی۔ میرا نام گوہر نہیں زالے ہے، ادھر بلوچی میں گوہر بہن کو کہتے ہیں، بالوگ دادی اماں کو، اور براس بھائی کو کہتے ہیں۔ اچھا اچھا، تبھی کچن میں مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ زالے کی بات پر زینب نے سر اسبات میں ہلایا اور کچھ سوچتی ہوئی بولی، زالے، ایک حل نکل سکتا ہے، سب سے یہ کہہ دیتے ہیں تم گاؤں کے سرکاری اسکول میں استانی بھرتی ہو کر آئی ہو، اس سے یہ ہوگا، ایک تو تمہارے بارے میں کوئی زیادہ سوال و جواب نہیں کرے گا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب تک تمہارا بگوڑا شوہر کہیں سے نکل نہیں آتا تم آرام سے ہمارے گھر میں رہتی رہنا۔
अगर इधर ना चाहो तब भी लड़कियों के हॉस्टल में बआसानी जगह निकल आएगी। लड़कियों का हॉस्टल तो शहर में होगा। नहीं भाई, इधर ही अपने गांव में है। जो इमारत घर से पहले रास्ते में आई थी, वो एक प्राइवेट कॉलेज है। मेरा भाई उसका प्रिंसिपल है। यहाँ हमारे इलाके में दूर दूर से लड़कियां इधर पढ़ने आती हैं। खासकर उन लोगों के लिए आइडियल है जो या तो बच्चियों को दूर शहर भेजते हुए डरते हैं या माहौल पसंद नहीं। कॉलेज तो है मगर म्यार का कोई भी ना था। अब तो 5 साल हो गए, तादाद भी काफी बन चुकी है। एक एडवांटेज ये भी है कि ये कॉलेज आर्मी के अंडर है, इसलिए भी लोग पसंद करते हैं। दोनों का रुख वापस अंदर की जानिब था। जाले उसको सुनते हुए खामोशी से चलती रही। कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद मरी हुई आवाज में बोली, जैनब, हॉस्टल में रहने के लिए किराया वगैरह देना पड़ता है। मेरी सूरत हाल हर जाविये से तुम पर रोशन है। अम्मी का जेवर भी मैं उसकी गाड़ी में भूल गई। वही पास होता तो बेचकर गुजारा कर लेती। ये मसला तो मैं अभी हल के देती हूँ। ये बोलकर जैनब अपनी अलमारी की जानिब गई। जाले बेड साइड कुर्सी पे विराजमान होकर अंदाजे लगाने में मसरूफ रही। जैनब मुड़ी तो हाथ में हजार हजार के कई करेंसी नोट थे। ये अपने पास रखो। जाले इनकारी हो गई। मैं ये नहीं ले सकती जैनब, पहले ही मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ। गौहर जान, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त इस किस्म के जज्बाती बयान से मसाइल का हल निकलकर हमारे सामने नाचने लगेगा, वरना मैं भी कोई 2-4 डायलॉग्स मार ही देती। ये रकम मेरी जाती है। दादी अम्मी या भाई इसके बारे में नहीं जानते। कर्जा समझ सकती हो। अच्छा, अब रोने बैठ जाओ। मैं यहाँ दिलो जान से रातों रात कोई हल निकालने के बारे में सोच सोच कर हलकान होती हूँ। तुम आराम से बैठकर आंसू बहाओ। एक दफा वो उल्लू का पट्टा हाथ लग जाए ना, जो तुम्हें यूं उल्लू बना गया है। वैसे जाले, ये भी तो हो सकता है छुट्टियां खत्म होते ही कहीं से निकल आए, या ये भी तो हो सकता है जल्दी में शादी हुई, अब घर वालों को मनाने गया हो। है ना? हमें सिर्फ नेगेटिव ही नहीं सोचना चाहिए। हो सकता है वापस आ रहा हो मगर किसी हादसे का शिकार हो गया हो, वगैरह वगैरह। कितनी ज्यादा बातें फर्ज की जा सकती हैं। कमरे में यहाँ से वहां फेरे लगाते हुए बोले जा रही थी। जाले ने दुपट्टे के पल्लू से आंखें रगड़ी। तभी वो धप से जाले के साथ वाली कुर्सी पर गिरी। जाले, एक आइडिया है। क्यों ना हम दादी को सारा सच थोड़ा झूठ मिलाकर मदद मांग लें। अगर तुम गांव की उस्तानी भी बनो तब भी हमें मजबूत बैग चाहिए होगी। और दादी का सारे गांव में रोब है। भाई के सवालों को भी देख लेंगी। उसके मुतबादिल अगर भाई से मदद मांगे तो सारा सच मनोवन उगलना पड़ेगा। और जैसा वो आदमी है, यहाँ पंचायतों में फैसले देता है। हमारे गांव के सरदारों में से उम्र में सबसे छोटा और जुबान का सबसे बड़ा है। उससे कोई बैद नहीं तुम्हें सीधा ले जाकर तुम्हारे कजन के हवाले कराए। जैनब, तुम मेरी जान निकालोगी। पहले तो तुमने कहा था तुम्हारा भाई हमारी मदद करेगा, अब कुछ और कह रही हो। अरे गौहर जान, इंसान को हर पहलू पर सोचना चाहिए। एवं ही अंधाधुंध कदम नहीं उठाना चाहिए। विच आई मस्ट से, इस किस्म के जज्बातीपन का नतीजा इसी वक्त भुगत रही हो। चलो उठो, दादी की अदालत में चलते हैं, नहीं तो वो सो जाएंगी। कल भाई वापस होगा, मौका अभी है, उठो। उसे खींच कर उठाने पर जाले हाथ में थामे रुपए वहीं दराज में डालती उसके साथ होली। और कोई चारा भी तो ना था। रास्ते में जैनब ने हुक्म दिया, तुम मत बोलना, सारा बोलने का काम मेरा है। तुम बस दादी पूछे तो मुंडी हिला देना। और हाँ, रोना बिल्कुल नहीं है। उस्तानी लगवा दूं, बच्चों को पढ़ा लोगी। तालीम तो तुम्हारी मैंने पूछी ही नहीं। मैंने एमबीबीएस किया हुआ है। जैनब को अपनी समात पर शक हुआ। क्या कहा है? इस दफा वो जरा ऊंचा बोली। जैनब के कदम रुक गए थे और वो हैरत से मुंह फाड़कर उसको सरता पा देख रही थी। क्या मजाक कर रही हो? जाले ख्वामखा शर्मिंदा हो गई। नहीं, सच कह रही हूँ। इसी साल हाउस जॉब मुकम्मल हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में तुम डॉक्टर कैसे बनी? ये तुम अब मेरी इंसल्ट कर रही हो। मेरी उम्र 26.5 साल है। जैनब का मुंह मजीद वाह हो गया। ना करो। तुम मेरे से उम्र में बड़ी नहीं हो सकती हो, जबकि लग मुझसे 4 साल छोटी रही हो। मुझे सारे कजन ये ताना मारते हैं, बुढ़ी हो गई हो, अभी तक यूनिवर्सिटी खत्म नहीं की। क्योंकि छोटी उम्र में बड़ा बीमार रहती थी। इधर हमारे गांव में दादी की कई दोस्त कहती थी बच्ची का जिंदा बचना मौजजा ही है। इसीलिए शुरू के साल पढ़ाई बेनाम ही रही। ये तो जब भाई के हाथ लगी तब से अब तक अल्लाह जानता है जो उस बेरहम इंसान ने एक दिन भी टिक कर कहीं बैठने दिया हो। खैर, खुलासा ये है, मिस जाले बंदी मुतासिर हुई है। हाथ मिलाओ। बेख्तियार मुस्कुराते हुए जाले ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जिसे थामकर जैनब ने जोर से भींचकर 2-4 झटके दिए। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ गई।
ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا گیا جو کہ پوری قوت سے جا دیوار سے ٹکرایا۔ جائے نماز پر بیٹھی سکینہ بی بی نے دل پر ہاتھ رکھ کر گردن موڑ کر آنے والی آفت کو دیکھا۔ گھر میں بچے تو ہوتے نہیں تھے، جہاں زیادہ تر خاموشی کا راز رہتا ہو وہاں اتنی بے ترتیبی چونکانے کا باعث ہی بنتی ہے، مگر سامنے اپنی نازو پلی بیٹی کو غم و غصے کی تصویر بنی کھڑی دیکھ کر ان کا دل نئے سرے سے دہل گیا۔ ان کا دھیان گڑیا کی جانب چلا گیا۔ سارا ایسے کیوں کھڑی ہو؟ گڑیا کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ جواب میں وہ اپنے بل بل بہتے آنسوؤں کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کرتی ہوئی آگے آئی، ہاتھ میں پکڑا پاؤچ وہیں بیڈ پر پھینکتے ہوئے ایک ایک کر کے جوتے کے سٹریپ کھولنے کے بعد انہیں بھی وہیں فرش پر بے ترتیبی سے پھینک دیا۔ خود جا کر ماں کے سامنے بیٹھ گئی۔ آپ اتنی نیک ہیں، کیا کبھی اپنے رب کے سامنے اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں امی؟ کیوں؟ اور اگر میرے لیے دعائیں کرتی رہی ہیں تو قبول کیوں نہ ہوئی؟ میں بے مراد کیوں رہی ہوں؟ ساحرہ، یہ دیکھو میرے بندھے ہوئے ہاتھ، تمہیں میرے سفید سر کا واسطہ، سراب کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو۔ اللہ کی مرضی سے انحراف کرنے والے کبھی بامراد نہیں ہوتے۔ تمہارے بیٹے کا فون آیا تھا، گڑیا کو بخار ہے۔ جا میری بیٹی، مت میری تربیت پر کیچڑ اچھال۔ کیا تجھے اپنی اولاد کی محبت بھی بیدار نہیں کرتی؟ آپ نے کبھی میرے دل میں جھانک کر دیکھا ہو تو آپ کو میری تکلیف کا اندازہ ہوتا۔ ماں، میں نے ساری زندگی دھوپ میں چلتے گزار دی، میں کیسے کسی کے لیے آرام کا باعث بنوں؟ جانتی ہیں، ابھی ان آنکھوں سے اس کو دیکھ کر آ رہی ہوں، وہ میرا نہیں رہا امی، اس کے ساتھ ایک عورت اور بچی تھی۔ اگر اس طرح میرے دل کو چیرنا مقصود تھا تو اللہ اس کو کبھی میرے سامنے لاتا ہی نہ۔ اب کیسے جیوں یہ سوچ کر کہ وہ کسی اور کو ان آنکھوں سے دیکھتا ہوگا جن آنکھوں میں میری محبت بستی تھی، وہ اس کی دن رات کی ساتھی ہوگی۔ استغفر اللہ بول ساحرہ، استغفر اللہ۔ تو شادی شدہ عورت ہے، تیرے بچے ہیں، تیرا وجود سر سے پاؤں تک تیرے شوہر کی ملکیت ہے۔ اچھی بیوی نہیں بنی ہو، اچھی ماں نہیں بنی ہو، پر اچھی بندی ہی بن جاؤ۔ وہ منافقوں کو پسند نہیں کرتا، ان کے لیے اس نے بڑا نچلا درجہ قائم کر رکھا ہے۔ بے ایمانوں کو وہ پسند نہیں کرتا، جو دوسروں کی امانت کے امین نہ ہوں۔ وہ کامل ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ بندہ بندے سے وفاداری نہ کرے ساحرہ، پر رب سے تو بے وفائی نہ کرے۔ مجھے یہ روک دے کر قبر میں مت اتارنا کہ میری بیٹی میرا خون، میرا دودھ پی کر بڑی ہونے والی، ایمان کے ادنا درجے سے بھی خارج رہی۔ ماں، دین کی بات تب دل تک جاتی ہے اگر پیٹ بھرا ہوا ہو اور دل کھلا ہوا ہو۔ نہیں سارو، صرف بنجر زمین پر ہریالی نہیں اگتی، باقی تو سخت سے سخت پہاڑ پر بھی دھول مٹی جمع ہو کر بیٹھ جائے تو کچھ نہ کچھ جھاڑیاں ہی صحیح پر اگاتی ہیں۔ کیا تو ان پتھروں سے بھی گئی گزری ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آج اچانک اتنے سالوں بعد میرے سامنے آ گیا، تب کیوں نہیں ملا جب میں اس کی تلاش میں گلیوں گلیوں خاک چھانتی رہی، جینے مرنے کے وعدے میرے ساتھ کر کے آج کسی اور کا شوہر کیسے بن گیا؟ پر یہ میری غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی رشتہ دار وغیرہ ہو، مجھے اسے رابطہ کرنا چاہیے۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ تھی کہ سکینہ بی بی نے ایک زوردار تھپڑ بیٹی کے گال پر جڑ دیا۔ خبردار، جو تو نے اپنے پرانے کرتوت دوبارہ سے شروع کیے، جس خاندان کی تو بہو ہے وہ لوگ تجھے زندہ زمین میں گاڑ دیں گے۔ اگر تیرے باپ کو علم ہوا تو وہ بھی اب کی دفعہ تجھے دوسرا موقع نہیں دے گا۔ اپنے قدموں کو برائی کی طرف جانے سے تو پچھلے 10 سالوں سے نہیں روک پائی۔ تیرا شہزادے جیسا بیٹا ہے، ارے کیسی نابینی ہے تو، تجھے ہیرے کی ہی پہچان نہیں۔ تو ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، تو کیسے کسی غیر مرد کے عشق میں آہیں بھرتی ہے؟ بے غیرے، ماں باپ کے بڑھاپے کا ہی خیال کر لے۔ میں اکیلی تم سب کا خیال کروں؟ باپ کا، بھائی کا، ماں کا، شوہر کا، اولاد کا؟ تم لوگوں پر کچھ فرض نہیں ہے؟ میں یہاں دن رات جل رہی ہوں، میں نے محبت کی ہے، گناہ تو نہیں کیا۔ مجھ سے مت لڑیں کہ میں اپنے شوہر اور بچوں کے بجائے کسی اور سے محبت کیوں کرتی ہوں، بلکہ اپنے اللہ سے لڑیں، اس نے کیوں میرے دل میں ان لوگوں کی محبت ڈالی ہی نہیں؟ میرے شوہر کا شکل دیکھ کر مجھے کہہ آتی ہے، حالانکہ وہ ایسا مرد ہے، گاڑی میں جا رہے ہوں تو سڑک پر عورتیں لڑکیاں مڑ مڑ کر اس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، پر مجھے اس کی شکل سے گھن آتی ہے۔ اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے جو میرے دل میں اس کی کوئی جگہ نہ بن سکی۔ برے لوگ اپنی اچھائیاں ہمیشہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں اور اپنی ناکامیاں ہمیشہ دوسروں پر ڈال کر آزاد ہوتے ہیں۔ تمہارے دل میں احمد یار کی اگر محبت پیدا نہیں ہوئی تو بدبخت عورت، تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ایک نیک حلال مرد کی محبت کی بجائے تمہیں حرام کی جانب کیوں دوڑایا جا رہا ہے۔ جس کے مرتی ہے وہ تیرا غیر ہے، نامحرم ہے، حرام ہے،
اور جس کے جائز حق سے بھی منہ پھیرتی ہے، بدبخت وہ تیری چادر ہے، تیرا ستر ہے، تیری عزت ہے۔ آج تک تیری بد چلنیاں دیکھنے کے باوجود اگر لوگ چپ ہیں تو اسی نیک مرد کی وجہ سے جس کے نام سے تو پہچانی جاتی ہے، جس کے نام کی پٹی تیرے گلے میں بندھی ہوئی ہے۔ ابھی تک اللہ تجھے مہلت دے رہا ہے، مگر تم عقل پکڑنے کی بجائے اپنی بے وقوفیوں پر اترا رہی ہو۔ کبھی گلی بازاروں میں گھومتے ہوئے آوارہ کتے دیکھنا غور سے، ان کو کہیں بھی کوئی بھی پتھر مار کر دھتکار دیتا ہے، مگر کوئی ایسے کتے کو کبھی بھی اندھا دھند نہیں مارتا جس کے گلے میں اس کے مالک کے نام پتے والی بیلٹ بندھی ہو۔ وہ کھو بھی جائے تو لوگ بیلٹ سے پتہ پڑھ کر واپس مالک کے پاس چھوڑ جاتے ہیں۔ ساحرہ، تیرے پاس بھی اگر احمد یار کا نام نہ ہوتا تو لوگ سرے عام تھو تھو کرتے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ، جاؤ اپنے گھر اپنی بیٹی کی خبر لو۔ وہ نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی، جبکہ ساحرہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ خود اپنی بیٹی کے ساتھ سوتیلوں سا سلوک کرتی ہیں، ویسے مجھے بچوں سے محبت کے لیکچر دیے جاتے ہیں۔ بغیر چاند کے اندھیری رات میں دو ہیولے اندھیرے کا ہی حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ ہوا رکی ہوئی تھی، سردی ہونے کے باوجود فضا میں ایک بوجھل پن تھا۔ ایسا لگتا جیسے اندھیرا بھی انسان کے گناہوں پر پردے ڈال ڈال کر تھک گیا ہے، اب کسی ہارے ہوئے بوڑھے کی طرح تھک کر اونگ گیا ہو۔ یہ غیر آباد گنجان علاقہ تھا، ہر طرف کھیت ہی کھیت تھے، جن میں تیار کھڑی فصل ماحول کو مزید خوفناک بنانے کا باعث بن رہی تھی۔ وہیں کھیتوں کے درمیان ایک کوٹھڑی جو کہ کسی وقت میں پانی والی موٹر کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہوگی، اس وقت وہاں کوئی موٹر نہ تھی، بلکہ 3 افراد موجود تھے، 2 بھاری جسوں اور کرخت شکلوں والے آدمی، جن میں سے ایک دیوار کے پاس بچھی چارپائی پر بیٹھا اکیلا ہی تاش کھیل رہا تھا، دوسرا فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھ کر اپنے فون پر ریڈیو سیٹ کرنے کی کوشش میں تھا۔ دونوں کے پاس اسلحہ موجود تھا۔ کمرے کے دائیں کونے میں کھڑکی کے ساتھ فرش پر ایک نوجوان اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں پر کالی پٹی بندھی ہوئی تھی، کپڑے انتہائی گردآلود، دونوں ہاتھوں اور پیروں کو رسیوں کی مدد سے اس قدر مضبوطی سے باندھا گیا ہوا تھا۔ رسیوں کے نیچے کی جلد بری طرح متاثر ہوئی تھی، جس میں سے خون رس رہا تھا۔ کمرے کے بائیں جانب کچھ خالی برتن مندے پڑے ہوئے تھے۔ اچانک خاموشی کا سینہ چیر کر ایک گولی سرسراتی ہوئی کھڑکی کے راستے اندر آئی۔ جو چارپائی پر لیٹا تاش کھیل رہا تھا، اس کا کھیل ہمیشہ کے لیے بند کر گئی۔ اس دوران دوسرا آدمی فوراً اپنی بندوق کی جانب لپکا، بوکھلاہٹ میں کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہی خوف سے اندھا دھند ہر سمت فائر کرنے لگا۔ اس بار بھی کسی انجان سمت سے آنے والی گولی نے ہر طرف دوبارہ سے خاموشی پھیلا دی۔ 10-20 سیکنڈ بعد 2 دراز قامت کالے لباسوں والے نقاب پوش مرد کمرے میں داخل ہوئے۔ ایک الرٹ پوزیشن میں دروازے سے باہر کی جانب رخ کر کے کھڑا ہو گیا، جبکہ دوسرا کمرے کا سارا جائزہ لینے کے بعد اپنا پسٹل ہولڈر میں واپس لگا کر زمین پر موجود شخص کے سامنے جھکا، جو کہ اپنا سر گھٹنوں میں چھپا کر خوف کے مارے باقاعدہ کانپ رہا تھا۔ نقاب پوش نے اپنی پتلون کی پچھلی جیب میں سے ایک تصویر برآمد کی۔ تصویر والا آدمی اور سامنے موجود ٹارگٹ ایک ہی انسان تھا۔ اس کے بعد ایک مضبوط مردانہ لب و لہجے آواز میں پوچھا، جناب کیا آپ کا نام ظہیر احمد ہے؟ پروفیسر ظہیر احمد؟ جی میں ہی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دو، میں نے کوئی قصور نہیں کیا، مجھے مت مارو۔ نقابپوش نے اپنی پنڈلی کے ساتھ بندہ چاقو نکال کر پھرتی سے ظہیر احمد کے ہاتھ اور پاؤں کی رسیاں کاٹنے کے بعد آنکھوں کی پٹی بھی کھول دی، کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ تب تک دور سے پولیس کے سائرن سنائی دینے لگے۔ فکر کی بات بالکل نہیں پروفیسر صاحب، آپ بالکل محفوظ ہیں۔ ابھی 2 منٹ بعد پولیس والے پہنچ جائیں گے، ان کے ساتھ ہمارا آدمی ہوگا، اس کا نام بلال ہے، وہ آپ کو آگے خیریت سے آپ کے گھر تک پہنچا کر آئے گا، اللہ حافظ۔ اتنی بات کر کے نقاب پوش اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے ساتھی کے پیچھے باہر نکل گیا۔ جب تک پروفیسر کو ساری بات سمجھ آئی، وہ دونوں اندھیرے کا حصہ بن کر غائب ہو گئے۔ پولیس کی 2 گاڑیاں پورے 2 منٹ بعد وہاں تھیں۔ نقاب ہٹ چکے تھے، بھاری بوٹ مٹی میں نشان چھوڑے ہوئے ایک سمت میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ پارٹنر، ہم موقع واردات سے 500 میٹر دور آ چکے ہیں، ٹارگٹ کامیابی سے حاصل ہوا ہے، اس لیے براہ کرم تم اپنی بندوق پر گرفت ڈھیلی کر سکتے ہو۔ یس سر۔ وہ جو آگے چل رہا تھا گہرا سانس کھینچ کر رہ گیا، اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ ہتھیار پر سے اپنی گرفت ہٹا لی، جبکہ اس کا باس ہنستے ہوئے گنے کے کھیت میں گھس گیا، جس پر ماتحت کو سخت ناگواری ہوئی۔ اظہار کرنے سے چونکا نہیں، یہ جو آپ کی حرکتیں ہیں کسی دن ہمیں مروائیں گی۔ کھیت کے اندر سے حرکت کے ساتھ ساتھ ایک سوال آیا، صاحبزادے کبھی ہائی الرٹ موڈ سے باہر نکل کر دیکھو، زندگی اصل میں بڑی خوبصورت ہے،
مجھے علم ہے جی کس قدر خوبصورت ہے، اور اگر ابھی دشمنوں کے مزید کوئی آدمی یہاں آگے پیچھے ہوئے تو زندگی مزید حسین ہونے کے امکانات انتہائی اجاگر ہیں۔ یار ان لوگوں کا سارا گروہ پکڑوا تو چکے ہو، باس بھی مارا گیا ہے، سانپ کو مکمل طور پر کچلا جا چکا ہے، اس لیے چھوڑ فکر دنیا کی اور لو یہ گنا کھاؤ۔ ایک تو میں سخت عاجز آ چکا ہوں، ہر دفعہ کسی مشن پر نہ جانے یہ آم کے پیڑ، امرود، جامن اور آج یہ گنے۔ بھئی تم ہوئے جلے سڑے مزاج کے آدمی، تمہیں سوائے بارود کے اور کسی چیز کی خوشبو آتی جو نہیں ہے۔ ویسے ایک بات بتاؤ، وہ خود پگڈنڈی پر اس دفعہ اس کے آگے چل رہے تھے جو کہ تھوڑی دیر پہلے والی کوفت بھلا کر گنا کھا رہا تھا۔ یہ جو لاہور والی خبروں کے مطابق وہاں سے تم ایک لڑکی سمیت فرار ہوئے تھے، وہ لڑکی کدھر ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ کمال ہے، کیا تم خبریں نہیں دیکھتے سنتے؟ یار ایک منسٹر کے بیٹے کو اس کی شادی والے روز جب وہ باتھ روم گیا کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، جس پر کسی قسم کا کوئی نشان نہیں پایا گیا، مگر زہر اس قدر تیز تھا بندہ موقع پر ہی مر گیا۔ منسٹر صاحب نیم پاگل ہو گئے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دلہا مر گیا پر دلہن بھی غائب ہے۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے جب دلہا مر گیا تو دلہن کو وہاں سے ہٹانا نہیں چاہیے تھا۔ اب سارا واقعہ ایک ایکسیڈنٹ کی بجائے ایک کرائم سین بن گیا ہے۔ کئی ٹی وی چینل یہ بھی کہہ رہے ہیں لڑکی نے اپنے شناسا کے ساتھ فرار ہونے سے پہلے اپنے کزن اور ہونے والے شوہر کو زہر دیا ہے۔ سر آپ کے اینڈ والی بات بوگس ہے، میں خبروں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہوں، کہیں بھی کسی چینل پر بھی لڑکی کا ذکر نہیں آیا ہے۔ لڑکی غائب ہوئی یا نہیں یہ بات خاندان والوں نے باہر لیک ہونے نہیں دی ہے، اور جہاں تک رہی لڑکی کو غائب کر کے کرائم سین بنانے والی بات، تو سر ایسا سوچ سمجھ کر ہی کیا گیا ہے تاکہ اس کے باپ کو علم ہو سکے 15 سال پہلے کیا گیا وعدہ پورا کیا جا چکا ہے۔ تم یہ بھول گئے کہ ہم لوگ اب ذاتیات کے لیے لڑنا چھوڑ چکے ہیں۔ ہاں مگر پرانے قرض سر پر لے کر پھرنا مجھے پسند نہیں سر۔ میری زندگی کا مقصد یہ انتقام تھا۔ الحمدللہ اب میں سرخرو ہوں۔ اس لڑکی کو کہاں چھوڑا ہے؟ اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ ایک بات تو پکی ہو گئی کہ آپ میری جاسوسی کرنا بند نہیں کر سکتے۔ دیکھو یار یہ کام اپنا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا ہے، کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ سر کم از کم مجھے میری زندگی میں تھوڑی سی پرائیویسی تو دے دیں۔ آپ کے سامنے تو اب ننگا پن سا محسوس ہوتا ہے، میرے ہر کام کی آپ کو خبر ہو جاتی ہے۔ خاموش ماحول میں زبردست کہا ابھرا، ینگ مین مجھے اصل موضوع سے مت ہٹاؤ۔ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ مجھے علم ہے اسی لیے پوچھا ہے۔ یار تم جانتے ہو وہ میری رشتہ دار ہے، میں جانتا ہوں، مگر میرے لیے یہ بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ کیا میں جان سکتا ہوں تم نے اپنے دشمن کی بیٹی سے شادی کیوں کی ہے؟ کیا اس سے بدلہ لوگے؟ تھوڑی دیر خاموشی چھائی۔ میں نے شادی نہیں نکاح کیا ہے، اور نہیں میں نے کسی انتقامی جذبے کے تحت یہ کام نہیں کیا، نہ ہی میں عورت سے بدلہ لینے کو اچھا سمجھتا ہوں۔ تم دوہرا معیار نہیں اپنا رہے، تم نے اپنی زندگی میں ایک عورت سے انتقام لیا تھا اور بڑا ہی سخت بدلہ لیا۔ پھر خاموشی کا وقفہ ہوا۔ وہ عورت میری قصوروار تھی، یہ عورت بے قصور ہے، اس لیے تم اس کو مرنے کے لیے ایک بند گھر میں چھوڑ کر فرار ہوئے۔ اب وہ وہاں نہیں ہے، تمہیں کیسے علم ہوا؟ سر آپ کو اپنا سوال تھوڑا بے وقوفانہ نہیں لگ رہا؟ ظاہری بات ہے مجھے بھی ویسے ہی علم ہے جیسے آپ کو ایک ایک ڈیٹیل کا پتہ ہے۔ کیا یہ تمہارا پلان تھا؟ جی نہیں، میرا پلان اس کو واپس لاہور اس کے گھر چھوڑ کر آنے کا تھا، مگر اس لڑکی کے درمیان میں آنے کی وجہ سے چوپٹ ہوا ہے۔ اگر یہ تمہارا پلان تھا پھر تو اچھا ہوا کہ وہ لڑکی اس کو اپنے ساتھ لے گئی، مگر آگے کیا ہونا ہے؟ ایسے کیسے وہ کسی کے گھر رہ سکتی ہے؟ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو کل ہی اس کو وہاں سے نکال کر اس کے اپنے گھر واپس چھوڑ آتا ہوں۔ ویسے بھی جس خطرے کی وجہ سے اس کی نوکرانی نے میری مدد مانگی تھی، جب وہ بندہ ہی زندہ نہیں رہا تو اب اس کو کیا خطرہ آرام سے اپنے گھر جائے، کیونکہ میں اس کو بسا نہیں سکتا۔ منسٹر مرا نہیں ہے، نہ ہی ان کی ساری فیملی نیم پاگل ہوئی ہے۔ اس بچی کو تو وہ لوگ چیل کبوں کی طرح نوچ نوچ کھائیں گے۔ تم فی الحال یہ پیکٹ اس گھر کے پتے پر پوسٹ کر دینا جہاں وہ گئی ہے، میں اس کی نگرانی خود کر لوں گا۔ آپ یہ کام براہ راست بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں مگر کبھی کبھی مجھے اچھا لگتا ہے جب تم کوئی کام اچھا کرو۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، سوائے آپ کے ساتھ منہ ماری کرنے کے میں اچھے کام ہی کرتا ہوں۔ دونوں 2 میل پیدل چلنے کے بعد اپنی سواریوں تک پہنچ چکے تھے۔ اس نے پیکٹ اپنی سیف جیب میں رکھا، باری باری جسم میں فٹ کیا، اسلحہ چاقو وغیرہ نکال کر ایک کالے بیگ میں ڈالے۔ 2-3 منٹ بعد دونوں افراد کا حلیہ تبدیل ہو گیا تھا۔ اوکے سر، ہیڈ کوارٹر میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔
اللہ نگہبان۔ اللہ حافظ جوان۔ دونوں گاڑیاں اپنے پیچھے گرد کے بادل چھوڑتی ہوئی ایک دوسرے کے مخالف سمت میں روانہ ہو گئیں۔ دادو میں اندر آ جاؤں؟ انہوں نے ایک نظر دروازے کی جانب ڈالی جہاں زینب سر نکالے پوچھ رہی تھی۔ کیوں نہیں، آؤ۔ انہوں نے قہوے کا خالی کپ سائڈ پر رکھا، ابھی نماز سے فارغ ہو کر قہوہ پی رہی تھی۔ زینب کے ساتھ زالے بھی شرمندہ سی سر جھکائے داخل ہوئی، جس کا انہوں نے بھرپور مسکراہٹ سے استقبال کیا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ آج تم دونوں سے لمبی بات چیت شاید نہ ہو سکے، تھکی آئی ہو، آرام کرنا چاہو گی۔ زینب فٹ سے ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پروگرام تو یہی تھا، مگر کچھ ناگہانی وجوہات کی وجہ سے اپنے معمول میں تبدیلی کرنا پڑی ہے۔ زینب کی بات غور سے سننے کے ساتھ ساتھ وہ زالے سے بھی مخاطب ہوئی۔ کیا بھلا سا نال تھا تمہارا سمر؟ بیٹھ جاؤ بیٹی، کھڑی کیوں ہو؟ وہ جھٹ بیڈ کی پائنتے پر تھوڑی سی جگہ گھیر کر بیٹھ گئی۔ کیا ہے دادی، ایک نام نہیں یاد رہ رہا، مگر خیر یہ جو سمر ہے نا، شکل سے کسی حد تک معصوم معلوم ہو رہی ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیں اور پڑھیں، پھر اپنی رائے بتائیں۔ زینب کے انداز اور سوال پر انہوں نے مسکراتے ہوئے الجھن سے اس کو دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہوا؟ دادی بڑی ضروری بات کرنے آئے ہیں، اصل میں اس سمر کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ اس کے میاں کا کوئی علم نہیں کہاں ہے، میں کا کوئی ہے نہیں، سسرال کا کوئی اتا پتہ کچھ خبر نہیں۔ پہلے یہ اپنے شوہر کے ساتھ پنجاب میں رہتی تھی، یہاں نئی نئی آئی ہے، کسی علاقے یا لوگوں سے واقف نہیں ہے۔ مجھے کوئٹہ بس اسٹیشن پر روتی ہوئی ملی تھی۔ زینب کی زبان فراٹے بھر رہی تھی تو زالے کی آنکھیں ساون بہا رہی تھیں۔ بیچ میں دادی بیچاری ہکا بکا کبھی اپنی پوتی کی شکل دیکھیں، کبھی بقول ان کے سمر جی کی۔ گھر میں خرچے پر جھگڑا ہوا، میاں اس کا غصمی گھر سے نکل گیا۔ پورا ایک مہینہ یہ اس کا انتظار کرتی رہی ہے۔ آخر مالک مکان نے کرایہ نہ ملنے پر اس مظلوم کو گھر سے نکال دیا۔ اب اس کو دیکھیں، یہ MBBS ڈاکٹر ہے، پر شکل سے پوری بدھو لگ رہی ہے نا، ہمت والی نہیں ہے۔ مجھے رحم آ گیا، اسی لیے اس کو ساتھ لے آئی ہوں۔ سوچے ذرا اس کا کیا ہوتا وہاں بس اسٹیشن پر، ظالم شوہر نے کپڑے تک اس کو نہیں دلوائے۔ مجھے وہ مل جائے کہیں سے گردن مروڑ دوں۔ بیچاری معصوم سی بچی کو گھر سے بے گھر کر دیا ہے۔ دادی، ہم تو پٹھان لوگ ہیں، عزت کی رکھوالی کرنے والے، آپ اس کی مدد ضرور کرو۔ بھائی کو بھی علم نہ ہو تو اس کے لیے اچھا ہوگا، وہ کہیں اس کے شوہر کو ڈھونڈنے نہ نکل کھڑا ہو۔ اوف، خاموش ہو جاؤ، بولے چلے جا رہی ہو، اور یہ لڑکی روئے چلے جا رہی ہے۔ مجھے خاک بھی سمجھ نہیں آیا، تم نے کہا تھا کہ یہ یالے ہے تمہاری سہیلی، پھر اب اجنبی مظلوم سمر کیسے بن گئی؟ میں نے کب اس کو سمر بنایا ہے؟ آپ نے ہی یہ نام ایجاد کیا ہے۔ اب زالے کے بجائے یالے بول رہی ہیں۔ ہاں اب یاد آ گیا، تم نے اس کا نام زالے بتایا تھا۔ ادھر آؤ بچے میرے پاس اور بتاؤ، کیا یہ زینب سچ کہہ رہی ہے؟ ایک بات تو ہے، تم پہلی نظر میں ہی ڈری سہمی سی ہی لگی تھی۔ اگر جو یہ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے تو میرا بچہ، میرے ہوتے ہوئے تم کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تم مجھے اپنے شوہر کا نام اور گھر کا پتہ بتاؤ، میں اپنے بیٹے سے کہہ کر اس کو بازیاب کرواؤں گی۔ اگر غلطی اس کا ہوا تو وہ آ کر خود تم سے معافی مانگے گا۔ یہی تو مسئلہ ہے نا دادو، اس کے شوہر کا دوست اس کے گھر پر پیغام دے کر گیا تھا کہ اس کا شوہر پاکستان سے باہر چلا گیا ہے، ملک میں ہوگا تو آئے گا نا، اور یہ اتنی پاگل ہے، اپنے گھر کا پتہ تک نہیں جانتی، بس گل محمد شوہر کا نام بتاتی ہے۔ اپنا اس کا پورا نام زالے گل ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ ڈاکٹر کیسے بن گئی۔ زالے زاروں قطار رونے کے ساتھ ساتھ زینب کے جھوٹ سن کر لاحولہ ولا پڑتی جا رہی تھی۔ تم اس کو بھی کچھ بولنے کا موقع دو گی، یا اس کا سارا کیس تم نے ان 2-3 گھنٹوں میں ہی ازبر کر لیا ہوا ہے؟ اس کی حالت دیکھیں ذرا، کمرے میں بھی بے ہوش ہونے لگی تھی۔ میں نے فوراً گلوکوز دیا، تب کہیں ہمت کر کے یہاں تک آئی ہے، جب سے ملی ہے رونا ہی رونا ہے۔ بچے ادھر آؤ، اب کے دادی کی آواز میں تشویش جاگی تھی۔ وہ آ کر ان کے قریب فرش پر بیٹھ گئی جہاں سارا قالین بچھا ہوا تھا۔ بے ہوش کیوں ہونے لگی تھی؟ کیا اللہ کوئی خوشخبری دینے والے ہیں؟ جی، زینب نے بمشکل اپنے کہہ کا گلا گھونٹا، جبکہ زالے کے چہرے پر پورے 12 بج چکے تھے۔ زینب نے اشارے سے دادی امی کی بات کی تشریح کی، جس پر اس کا چہرہ کانوں تک لال ہو گیا، اور مری سی آواز میں بس اتنا بولی، نہیں دادو جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا اب ذرا مجھے تفصیل سے بتاؤ، کس بات پر شوہر اتنا ناراض ہوا کہ تمہیں اجنبی علاقے میں تن تنہا چھوڑ کر یوں غائب ہو گیا؟ زینب نے وہیں مداخلت کر دی، کمال کرتی ہیں، کیا صبح دن نہیں چڑھنا؟ باقی تفصیل پھر کبھی جان لیجیے گا، اس وقت تو آپ کو ایمرجنسی میں ہیڈ لائنز دی ہیں۔ آپ اب گاؤں والے کلینک میں عورتوں والی سائیڈ صاف ستھری کرنے کو بولیں، یہ کہہ کر آپ کی رشتہ دار بچی یہاں ڈاکٹر نے لگ کر آئی ہے، یہ بھی میں اس کے بھلے کو کہہ رہی ہوں۔ اگر اس کی سچی کہانی سنائیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ اس کو قبول نہ کریں۔
कई बातें कई सवाल निकलेंगे। आपके रिश्तेदार से किसकी जरूरत होगी सवाल जवाब करने की। दादी को सोच में डालकर वो जाले का हाथ थामकर ये जा वो जा अपने कमरे में वापस आकर जाले ने एक बड़ा सा ठंडे पानी का गिलास पिया। दोनों सोने की नीयत से लेटी तो साले बोली, जैनब वापस की बात है, आखिर इतनी जल्दी तुम्हारे दिमाग ने फर्जी कहानी कैसे बना ली। अंधेरे में जैनब का कहकहा गूंजा। ताली बजाते हुए बोली, मैं तुम्हें कह रही हूँ, इस साल गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम ना आए तो समझ जाना। उधर भी करप्शन पाई जा रही है। तुम बस एक एहसान करो, सारी रात गुल मोहम्मद का नाम दोहरा दोहरा कर सबक की तरह रट लो। कोई पूछे शौहर का नाम फट से बताना है, मोहम्मद गुल। मैं का है ही नहीं, ससुराली फैमिली का कोई इल्म नहीं। ये सारी बातें पक्की करवाने के लिए अभी तुम्हें दादों की अदालत से निकाल लाई हूँ। जाले गुल, वो तो ठीक है, पर अगर दादी को पता लग गया हमने झूठ बोला है, तब क्या होगा? कौन बताएगा? बस अगर तुम्हारा शौहर वापस आ जाए, इसी सूरत में राज खुलेगा। फिर तुम उसके साथ चली जाना, दादी को मैं मना लूंगी। थोड़ी देर तक खामोशी छाई रही। जैनब, तुम्हारे अम्मी अबू, उनकी तो सालों पहले वफात हो गई थी। चलो अब रट्टा लगाओ, गुल मोहम्मद गुल मोहम्मद गुल मोहम्मद। वैसे मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया है। एक आदमी की याददाश्त बहुत ख़राब होती है। मार्केट से गुजर रहा होता है, बड़ी प्यारी खाने की खुशबू आती है। वो कढ़ाई वाले आदमी से पूछता है, भाई क्या फ्राई कर रहे हो? आदमी ने बताया, पकौड़े। बोला, बस ठीक है, आज घर जाकर बीवी से फरमाइश करूंगा कि पकौड़े बनाकर खिलाए। बेचारा सारा रास्ता पकौड़े 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 रटता जाता है ताकि नाम न भूल जाए। रास्ते में एक बड़ी सी नाली आती है जिसे अबूर करने को जंप मारता है। मुंह से निकलता है हमले। अब वो बाकी का सारा रास्ता हमले 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 डटता जाता है। घर जाकर बीवी को हुक्म किया, चलो मुझे हमले बनाकर खिलाओ। बीवी बेचारी लगी दिमाग लड़ाने, मगर कोई बात ना बनी। उसने मार मार कर बेचारी की हालत बिगाड़ दी। सारा मोहल्ला इकट्ठा हुआ। हमसाई बोली, अरे भाई, तुम तो बड़े जालिम हो, बेचारी को मार मार कर नाक का पकौड़ा बना दिया। वो आदमी सब भूलकर खुशी से बोला, हाँ यही नाम था, पकौड़े। बेगम, खुदा के लिए मुझे पकौड़े बना दो। कमरे में कितनी देर तक दोनों की हंसी गूंजती रही। पर जैनब, अगर मेरा शौहर कभी वापस ना आया तो फिर? जवाब में खामोशी रही। फिर कुछ देर बाद बोली, फिर की फिर देखी जाएगी, अभी बस गुल मोहम्मद। अभी उसकी बात मुंह में ही थी जब दरवाजे के बाहर जागने वाली आवाजों ने सारी तवज्जो खींच ली। साथ ही दरवाजे पर दस्तक हुई। जाले इतनी मशकूक आवाजों पर लड़कर बेड से निकली। लग रहा था जैसे न जाने कितने भारी बूटों की धमक जागी हो। जैनब ने बत्ती जलाई और रोब से बोली, जहां से आई हो, जैसी आई हो, सबके सब वापस चली जाओ। आज मैं हद से ज्यादा थकी हुई हूँ। जाले फटी आंखों से सारी कार्रवाई मुलाहिजा करते हुए बोली, क्या यहाँ बाहर वाली मखलूक का बसेरा है? जबकि बाहर वाली मखलूक ने बड़े तहम्मुल से जैनब को जवाब देते हुए कहा, जैनबाजी, आप दरवाजा खोल रही हैं या हम मुतबादिल सोचें? जैनब ने आंखें घुमाते हुए आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। उसके बाद तो ऐसा लगा जैसे किसी बकरियों के बाड़े का दरवाजा खोल दिया गया हो। एक, फिर दो, उसके बाद तीन, चार, पूरी पांच जीती जागती लड़कियां, सर से पैर तक ऐसे पैक जैसे केटू सर करने के इरादे हों। जैनबाजी, आपको शर्म तो ना आई? इतने अरसे बाद आप ऐसे एन मौके पर नाजिल हुई हैं। अल्लाह जानता है हम गरीबों की जिंदगी में ऐसे दिन या ऐसी रात कभी किस्मत से 100 साल में एक दफा आती है, जब सर पर घर ना हो और नुमान सर भी उनकी जगह पहरा ना दे रहे हों। आप किस मुंह से सोने की तैयारियों में थी? वो लाल गुलाबी गालों वाली जो कोई भी थी, जैनब को बराबर घूर रही थी, जो कि बेड पर सर पकड़कर बैठी थी। तुम लोगों की आंखें हैं या मार्बल की गोलियां? देख नहीं रही हो मेहमान आई हुई है? कमरे में एक आवाज ओ गूंजी। एक और लड़की बोली, जैनबाजी, अब झूठ बोलना भी शुरू कर दो। मुलाजमा ने तो बताया कि बकौल दादी गांव में नई डॉक्टर नहीं आई हुई हैं। तुम लोगों को इल्म हो भी गया? हाँ तो नहीं होना था। अब चलें आप भी डॉक्टर जी, तैयारी करें, हम लोग दावे मुफ्त किन्नू उड़ाने जा रहे हैं। जैनब ने एक आखिरी धमकी देनी चाहिए, अगर ये खबर दुश्मनों को मिल गई तो काले चोर की सजा मिलनी है। मुजाहिदीन सरबा कफन होकर आए हैं। जैनबाजी, हमारा जज्बा हाय हब्बे लितबा बाग को पस्त करने की कोशिश ना की जाए। आज गुलजार बाबा अपने किए की सजा भुगत कर रहेगा। पिछली दफा उसने हमारी झूठी शिकायत की थी। सिर्फ 2 माल्टे तोड़ने पर जो बेइज्जती हुई, अल्लाह के साथ साथ उसके सारे फरिश्ते और कॉलेज की हर बच्ची गवाह है। आज वो माइका लाल अपने किए की सजा भुगतेगा। मैंने पूरा पैकेट काला नमक और काली मिर्चों का लिया है। अब चलो, वक्त बर्बाद ना करो। जैनब बादली ने खास्ता उठकर जूते और मफलर वगैरह पहनने लगी। साथ ही अलमारी से निकालकर 2 स्वेटर जाले की जानिब उछालते हुए पहनने का हुक्म दिया। जब वो लोग 5 मिनट बाद पिछले दरवाजे से घर के बाहर आईं, वहां वर्षे और जरताशा की
پلٹون کے باقی مجاہدین ان لوگوں کے انتظار میں اکڑ رہے تھے۔ 15-20 لڑکیوں کا یہ گروپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مختلف پگڈنڈیوں اور رستوں سے ہوتا ہوا پہاڑی کے دوسری طرف اتر کر مالٹوں کے باغ پر حملہ آور ہوا تھا۔ اگلے 3 گھنٹوں میں ان سے جس قدر ہو سکا، یا یوں کہنا چاہیے جس قدر ان کے ہاضمے نے برداشت کیا، مالٹے کھا کھا کر ٹھنڈ میں کسی کی ناک بہنے لگی، کسی کو چھینکیں آئی جا رہی تھیں۔ لڑکیوں کی باتوں، کہکہوں اور لطیفوں کے دوران زالے اپنی زندگی کچھ دیر کے لیے بالکل بھول گئی۔ اس نے واپسی پر علل اعلان بتایا، میں نے آج تک اتنے مزیدار میٹھے رس بھرے مالٹے نہیں کھائے ہیں۔ ورشے سب سے لمبی اور خوبصورت لڑکی بولی، ڈاکٹر جی وہ اس لیے کہ یہ مالٹے مفت کے تھے۔ زبردست ہنسی کے فوارے پھوٹے۔ زالے کے دماغ میں ایک اور سوال آ رہا تھا، لگے ہاتھ وہ بھی پوچھ لیا، زینب تم لوگ اتنی رات کو بلا خوف و خطر گھر سے نکل کر یوں گھوم رہی ہو، اگر کوئی چور ڈاکو یا کوئی اور آوارہ لڑکا ہی روک لے تو پھر؟ اس کی بات پر ایک دفعہ پھر ساری کی ساری لڑکیاں ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہونے لگیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں نے کوئی لطیفہ سنایا ہے جو تم لوگ یوں بے حال ہو رہی ہو۔ گوہر جان ہمارے لیے یہ لطیفہ ہی ہے، اگر کوئی کہے کہ اس گاؤں میں چور یا ڈاکو آئیں گے، ادھر چڑی بھی پر نہیں مارتی۔ ابھی تم گاؤں کے اندر جاؤ، بہت سے گھروں میں باہر کے دروازے بھی کھلے ملیں گے۔ زالے کو واقعی حیرت ہوئی۔ واپسی پر ساری پلٹون سیدھی ہاسٹل آئی۔ ورشے نے اپنے کمرے میں ہی سب کو الیکٹرک کیٹل سے کافی بنا کر پلانے کے بعد چلتا کیا۔ جس وقت وہ دونوں سونے کے لیے لیٹی 12:15 کا وقت تھا۔ ایک تو سارے دن کی تھکاوٹ، اوپر سے اتنی لمبی واک، دونوں پڑھتے ہی غافل ہو گئی۔ زینب کو تو کچھ ایسا ہی محسوس ہوا جیسے ابھی ہی لیٹی تھی، ساتھ ہی کسی نے دروازہ بجا بجا کر اٹھا دیا۔ نہیں، دروازہ بجانا بولنا گناہ ہوگا، بلکہ یوں کہنا زیادہ بہتر ہے، دروازہ پیٹا گیا، جیسے کوئی اکتایا ہوا قرضدار ہو۔ زالے نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کو دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر زینب کا کندھا ہلایا۔ زینب، کیا تمہارے گھر پر واقعی کوئی جنوں کا سایہ ہے، یا کہ پھر سے ہم منہ اندھیرے کینو کھانے جا رہے ہیں؟ زینب جو کہ بستر کے اندر خود کو کیموفلاج کرنے کی کوشش میں تھی، اٹھ کر لائٹ جلاتے ہوئے بولی، ارے ایک آدھ جن ہوتا اس سے تو میں خود نمٹ لیتی، مگر یہ دیو صاحب ہیں۔ خیر تم سو جاؤ، یہ صرف مجھ مظلوم کو ہی موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ ساتھ ہی بولٹ گرایا۔ دروازہ کھول کر سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر ہی زینب کی مسکراہٹ کانوں تک پھیل گئی۔ جوش سے گلے ملنے کی نیت سے آگے ہوئی، مگر کندھوں سے تھام کر سامنے والے نے اسے وہیں روک دیا۔ گرے اور نیوی ٹریک سوٹ کے اوپر بھاری گرم جیکٹ کے ساتھ جوتے بھی موسم کے لحاظ سے ہی پہنے ہوئے تھا۔ کشادہ پیشانی، سرخ و سفید رنگت، کالی سیاہ آنکھیں، اسی رنگ کے بال، چہرے پر سب سے قابل توجہ مہارت سے تراشی ہوئی درمیانے سائز کی مونچھیں تھیں، جن کو دونوں سروں سے بل دے کر سیٹ کیا گیا ہوا تھا۔ اس کے بعد سامنے والے کی ناک تھی، پتلی سی نوکدار اٹھی ہوئی ناک۔ آتے ہی کیا گھور رہے ہو؟ بہن اتنے دنوں بعد نظر آئی، پھر بھی کوئی پیار نہیں آیا۔ سچی بات ہے، دنیا کا لہو سفید ہو گیا ہے۔ لہو سفید ہوا ہے یا ہرا نیلا، تفصیل سے بتانے کے لیے ہی تمہیں بلانے آیا ہوں۔ نکلو باہر۔ اور کیا اندر ہاسٹل کی کوئی لڑکی ہے؟ بھاری مگر نرم لہجہ، دھیما دو ٹوک انداز۔ پوچھنے کا مقصد شاید اندر والی کو وارننگ دینا تھا کہ وہ کمرے کے اندر آ رہا ہے۔ 1 منٹ کے وقفے سے زینب کو دروازے سے ہٹانے کے بعد اندر داخل ہوا۔ مردانہ خوشبو سے کمرہ بھر گیا۔ زالے چونکہ پہلے سے ہی الرٹ ہو کر دوپٹہ اوڑھ چکی تھی۔ آپ کا تعارف؟ وہ بوکھلاہٹ اور نیند میں بولی۔ جی میری بھلا کیا تعریف؟ زینب کا کہا نکل گیا۔ اس کے بھائی نے گھوری سے نوازا، پھر دوبارہ فوکس زالے پر کیا۔ میری اماں نے بتایا ہے کہ آپ کا نام زالے ہے۔ جی یہی میرا نام ہے، اور آپ یقیناً زینب کے بھائی ہیں۔ نہیں جی، اس وقت تو نہیں ہوں۔ زالے نے حیرت سے دروازے کے پاس کھڑے شخص کو دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اس کا مطلب چھوڑیں زالے صاحبہ، یہ بتائیے آپ کا پورا نام کیا ہے؟ زالے نے تھوک نگلا۔ ایک نظر مدد طلب نظروں سے زینب کو دیکھا، جس نے آنکھوں میں کچھ یاد دلوانے کی کوشش کرتے ہوئے کرسی پر پڑے گلابی دوپٹے کی جانب اشارہ کیا۔ زالے نے ہونک بن کر سارے کمرے پر نظر دوڑائی۔ میرا پورا نام؟ جی آپ کا پورا نام۔ نظریں ادھر ادھر ایسے بھاگ رہی تھی جیسے کہیں فرنیچر یا دیوار پر اس کا نام لکھا نظر آئے گا۔ زینب کا بھائی بڑے غور سے جائزہ لے رہا تھا۔ شکر ہوا نظر گلابی دوپٹے پر ایک پل کو ٹکی تو فٹ نام یاد آ گیا۔ میرا نام زالے گل ہے۔ ماشاءاللہ آپ کو اپنا نام یاد ہے۔ نہیں، اصل میں کل رات کو کینو کھا کھا کر مت ماری گئی تھی نا، اسی لیے ابھی تک ذہن بیدار نہیں ہوا۔ آپ کا سوال دیر سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ ویسے آپ لوگ تو بہت خوش قسمت ہیں، اتنے میٹھے اتنے مزیدار کینو میں نے پہلے نہیں کھائے تھے۔ زینب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ مس گل، سننے میں تو یہ آیا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔
मगर मैं आपको एक बात पूरे वसूख से कह सकता हूँ। यकीन मानिए, कीनू खाने से कभी भी इंसान की मत नहीं मारी जाती। ऐसा हराम खाने की वजह से होता है। क्या मतलब? मैं आपका प्राइमरी का उस्ताद नहीं हूँ जो हर बात का मतलब समझाने बैठूं। आप हराम माल के सियाको सबाक से तो वाकिफ ही होंगी। हराम का माल किसको कहते हैं? ज़ाहिरी बात है, मैं एक मुसलमान हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ हराम माल वो है जो नाजायज़ तरीके से कमाया जाए। खाली कमाया ही नहीं मिस गुल, हराम तरीके से खाया भी जाता है। जैसे कल रात आपने किन्नू खाए, और हराम माल की तासीर ये है, जब हम माल खा रहे होते हैं तो लज्जत की शिद्दत हर चीज़ भुला देती है, और जब वही माल बाहर आता है तो दिन में तारे नजर आते हैं। इंसान को अपनी नानी बड़ी याद आती है, जैसे अभी आपको अपनी गैंग लीडर और बाकी सारी नफरी को आनी है। वापस बहन की जाने मुड़ा। तुम दोनों के पास 5 मिनट हैं। छठा मिनट शुरू होने से पहले ग्राउंड में नजर आओ। अपनी बात पूरी करने के बाद लंबे लंबे ढक भरता वहां से गायब हो गया। जैनब मस्कीन सी सूरत लेकर अलमारी की जानब बढ़ी। जालिक घबराहट के मारे उसके करीब आई। तुम्हारे भाई ये सब क्या बोल कर गए हैं? कौन से भाई? कितने थे? इधर तो एक ही आया था। अच्छा, मजाक नहीं करो। मुझे तुम्हारे भाई की कोई बात समझ नहीं आई। टेंशन क्यों लेती हो? गर्म कपड़े पहनो, जर्सियां चढ़ा लो। साहब जी ठंड में खड़ा करके अपने फरमान की तशरीह आसान लफ्जों में खोल खोल कर बयान करने की दावत देकर जा चुके हैं। 2 मिनट बीत चुके हैं। छठा शुरू हो गया ना तो सजा डबल हो जानी है। वर्षे, तेरी शादी किसी लड़ाका औरत के अकलौते बच्चे से हो। तुम्हारी वजह से आज गाजान ने 4 बजे ही उठा दिया है। गाजान कौन? तुम्हारे भाई। जैनब तेजी से जुराबों के बाद बूट पहन रही थी। जाले के सवाल पर हाथ रोककर उसको घूरा। मेरा एक ही भाई है जिसका नाम सरदार गाजान खान है, जो अभी इधर हुक्म जारी करके गया है। और वो सिर्फ एक ही इंसान है, कोई 5-6 नहीं। इसीलिए तुम्हारे भाई की बजाय तुम्हारा भाई ज्यादा सूट करता है। जाले शर्मिंदगी से बोली। मैं तो अदब की वजह से जमा का सीगा इस्तेमाल कर रही थी। वैसे जैनब, तुम्हारी दादी अम्मी ने इतनी जल्दी सबको मेरे बारे में बता दिया? रात को लड़कियों को भी इल्म था, अभी तुम्हारे, मेरा मतलब तुम्हारा भाई को भी पता है। हाँ, तो दादी ने अच्छा किया ना जो बता दिया। हमारा सारा मसला ही हल हो गया है। और सरदार को तो बताना ही था। तुम्हारा क्लिनिक वगैरह साफ करवाने का हुक्म दिया होगा ना दादी ने। समझा करो, अल्लाह मदद कर रहा है। जब अल्लाह के नज़र हो, दादी कहती हैं, तभी इंसान को सबब लगते जाते हैं, रास्ते निकलते जाते हैं। देखो ना, कल इस वक्त तुम अकेली बीमार उधर बंद घर में बेयारो मददगार, एक तरह से इस दुनिया के लिए मुर्दा ही पड़ी हुई थी। आज इधर हो मेरे साथ। और हमारी दोस्ती देखो जरा कैसे फट से इतनी गहरी हो गई है। अब भी अल्लाह के राज नहीं समझ रही हो पागल? ये भी तो हो सकता था मेरी एयरपोर्ट से आने के बाद वाली बस मिस ना होती, मैं उस पर बैठकर घर आ जाती। तुम अभी, जाले ने उसे टोक दिया। प्लीज जैनी, कल रात उन लड़कियों ने वो तारीख घर और मेरा तारीख और नामालूम मुस्तकबिल मुझे भुला दिया है। वापस याद ना करवाओ, मैं नहीं याद करना चाहती। जैनब ने उसके उमड़ आने वाले आंसू देखे और हाथ बढ़ाकर साफ कर दिए। फिक्र ना करो, जो मुसीबत अब आई है बीती, और आने वाली सब बातें फिर से भूल जाओगी। चलो चले, वरना बड़ा पछतावा होगा। दोनों पूरी तरह तैयार होकर बाहर आईं। ठंडी या हवा के थपेड़ों ने इस्तकबाल किया। जाले तो झुरझुरी लेकर जैनब के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी, मगर नाकामी हुई। पूरी ईदगाह जितने बड़े ग्राउंड में एक काला सा झंडा नजर आया। करीब जाने पर इल्म हुआ कि वो रात वाली पलटून थी। एक दूसरे से हाले दिल पूछने और बताने का वक्त ही ना मिला। अस्सलाम वालेकुम। आवाज वही नरम मगर बेगानगी बरतती हुई। अभी तक नींद के झोले खत्म नहीं हुए हैं? फिक्र की कोई बात नहीं, बहुत जल्द पूरे 14 तबक बेदार होंगे। मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा है जैसे मैं आप लोगों का प्रिंसिपल नहीं हूँ, बल्कि आपकी माँ हूँ। बच्चों को घर पे नंद भावजों के पास छोड़कर कहीं जरूरी काम से जाऊं, जैसे कि मेरी फूफो की तबीयत नासाज थी। ना जाता तो शिकवा मिलता, मगर गुनाह अलग। पर वापसी पर हर दफा मुझे ये लंबी चार्जशीट मिलती है, जिसमें सुनहरी हरूफ में लिखा होता है, तुम्हारे नालायक बिगड़े हुए बदतमीज जंगली बच्चों ने तुम्हारी गैर मौजूदगी में ये नुकसानात किए हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि आप लोग बच्चे नहीं हो, गधे हो। 2 घंटे पहले मैं इस्लामाबाद से वापस आया हूँ, अभी जूते भी नहीं उतारे थे। गुलजार बाबा की कॉल आई। बेचारा मुंह अंधेरे अपने बेटों को लेकर गया है, इस नियत से कि सारे घर के मर्द मिलकर फल उतार लेते हैं ताकि कल वो माल मार्केट ले जाएं। मगर उधर बाग में आधा फल उतार कर फेंका गया है, कई टहनियां टूटी हैं, और जो खाया है उसके छिलके हर तरफ बिखरे पड़े हैं। हाँ, कोई बहुत बड़ा बाग होता या किसी बड़े रईस ज़ादे का होता तो शायद अगले के एहसासात को इतना नुकसान ना होता। मगर गुलजार बाबा गरीब आदमी है, गैरत और मेहनत से कमाता है।
رزق حلال کھانے والوں میں سے ہے، اس کے ساتھ بے انتہا زیادتی ہوئی ہے۔ مجھے چوکیدار نے پچھلے دروازے کے سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ دکھائی ہے۔ کل 22 لوگ گئے ہو۔ ابھی وہ ہاتھ والا نلکا نظر آ رہا ہے، وہ جو گیٹ کے قریب ہے۔ آپ سب لوگ ادھر سے وضو کر کے ادھر کھلے صحنے میں نماز ادا کرنے کے بعد میرے ساتھ گلزار بابا کے باغ میں چل رہی ہو، جہاں سارا پھل اتار کر کریٹ بھرے جائیں گے، ساری صفائی ہوگی۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی خلاصی۔ ایک ساتھ کئی آوازیں احتجاج میں اٹھی۔ نہیں پلیز سر، یہ سزا نہ دیں، اور جو کہیں گے ہمیں منظور ہے۔ سر پلیز آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر میرے ساتھ بحث شروع کی تو تم لوگوں کی سزا اس سے بھی سخت ہوگی۔ وارڈن کو نیند کی گولیاں دے کر کارروائی ہوئی۔ اگر ان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ کوئی مصیبت سامنے کھڑی دیکھ کر سرے سے ہی مکر گئی۔ سر میں تو جانا ہی نہیں چاہتی تھی، ورشے ہم سب کو زبردستی لے کر گئی تھی۔ ورشے نے ادھر ہی ایک ہاتھ کھینچ کر کہنے والی کی پیٹھ پر مارا۔ تب تو بڑی آگ لگی ہوئی تھی، بھینس نہ ہو تو اب مکر رہی ہو۔ ورشے غدار کے وہیں ٹکڑے کرنے کو جھپٹ پڑی، مگر سردار غازان نے اس کی ہڈ سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر ایک طرف الگ سے کھڑا کر کے دھیمے سے بلوچی میں کوئی تنبیہ کی، جس کے بعد ورشے ہوا نکلے غبارے کی طرح ڈھیلی پڑ گئی، بلکہ سب سے پہلے نلکے کی طرف وضو کرنے گئی۔ زالے زینب کے کان میں گھستے ہوئے کپ کپاتی آواز میں بولی، اس کو کیا کہا گیا ہے؟ زینب نے جواب میں سرگوشی کی، ورشے تم میری سب سے زیادہ لاڈلی اور بگڑی ہوئی بیٹی ہو، مجھے اور شرمندہ نہ کرو۔ زالے کے دماغ میں فٹ سے اگلا سوال پیدا ہوا، زینی کا پرنسپل بہت ہی بوڑھا ہے؟ ہاں، اس سال 30 کا ہوا ہے۔ خود 30 کا ہے تو 20-21 سال کی بیٹیاں کیسے ہو گئیں؟ جا کر خود ہی پوچھ لو، بڑی زبان چل رہی ہے۔ نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ ساری لڑکیاں ایک ایک کر کے وضو کرنے کے بعد کانپتی ہوئی جائے نماز پر کھڑے ہو کر بجتے گھٹنوں سے زمین پر ٹکرے مارنے لگی۔ سجدے کہنا توہین ہوگا۔ مس گل، اگر آپ کی خسر پسر ختم ہو گئی ہے تو نل آپ کے انتظار میں ہے۔ زالے کو اپنے سامنے موت کا فرشتہ نظر آنے لگا۔ سر، کیا آپ مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے؟ سردار نے اونی ٹوپی کے نیچے سے بھوئیں اچکا کر دیکھا۔ آپ کے خیال میں نماز کے لیے اٹھانا زیادتی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ میری مہمان نہیں ہیں، آپ یہاں ڈاکٹر اپائنٹ ہو کر آئی ہیں، کیا یہی سچ ہے؟ جی، اسی لیے آپ مجھے کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ آپ ان سب لڑکیوں سے عمر میں بڑی ہیں، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے آپ کا حق بنتا تھا۔ آپ ان کو روک دیں۔ اکیلی لڑکیاں آدھی رات کو منہ اٹھا کر گھر سے نکل رہی ہیں اور آپ نے ان کو روکنے کے بجائے ان کا ساتھ دیا ہے۔ زالے کو تو غصہ ہی آ گیا، اتنے دھڑلے سے اس کی بے عزتی کر رہا تھا، وہ بھی اتنے آرام اور تحمل کے ساتھ۔ معذرت کے ساتھ غازان صاحب، مگر میں نہ تو آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں نہ ہی آپ کی بہن ہوں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا یوں میری بے عزتی کرنے کا، یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ نہ آپ میری اسٹوڈنٹ ہیں نہ ہی میری بہن ہیں، اور جب میں اپنے سے منسلک لوگوں کو ڈھیل نہیں دیتا تو آپ کون ہیں؟ اب جلدی کریں، دیر کروا رہی ہیں۔ زالے کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ صدمے سے بولی، آپ کو زینب کا بھائی کس نے بنا دیا ہے؟ جواب بھی بغیر وقفے کے آیا۔ وہ دروازے کی جانب جاتا ہوا اونچی آواز میں بولا، اللہ تعالیٰ نے۔ جا کر وہاں جھگڑے۔ بامشکل نماز ادا کر کے ساری پلٹون ایک دفعہ پھر باغ کو نکلی، مگر اس دفعہ پہلے والی شوخی مفقود تھی۔ ساری لڑکیاں مرے قدموں سے چل رہی تھیں۔ منزل پر پہنچ کر وہ جو سب سے آگے چل رہا تھا رک کر مڑا، لڑکیوں کو مخاطب کیا، میں نے گلزار بابا اور اس کے بیٹوں کو گھر واپس بھیج دیا ہے، اب تم لوگ اپنا کام شروع کرو۔ حکم دے کر خود ہاتھ میں تھاما ہوا فولڈیبل سٹول کھول کر باغ کے باہر بیٹھ کر جیب سے کوئی کتاب نکال کر پین کی ساخت والی ٹارچ جلا کر کتاب پڑھنے میں مصروف ہو گیا، ساتھ ہی کوئی سوکھی گھاس وغیرہ اکٹھی کر کے اپنے قریب آگ جلا لی۔ ایک دو لڑکیوں کے ہاتھ میں ٹہنی لگنے سے خون نکلا، اس امید پر بھاگی سر کے پاس گئیں کہ اب تو پکا جان کی خلاصی ہو جائے گی، مگر سردار نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب سے پلاسٹر نکال کر ہاتھ پر لگانے کے بعد بولا، واپس کام پر۔ جب تک وہ لوگ سارا فروٹ اتار کر ایک بڑے سے ڈھیر میں منتقل کرنے میں کامیاب ہوئی، وہ پورے انہماک سے کتاب کے کوئی 100 سے زائد صفحے پلٹ چکا تھا۔ زالے کے لیے پہاڑی علاقے کی یہ صبح اتنی سحر انگیز ثابت ہوئی، وہ آنکھیں جھپکے بغیر کتنی دیر تک سورج کی پہلی شعاؤں کو دیکھتی رہ گئی۔ نیلے رنگ کی 2-3 مختلف شیڈز دکھاتا آسمان اتنا پاک، صاف اور بے داغ لگ رہا تھا، جیسے کعبے سے تھوڑا سا نور ادھار مانگ لایا ہو، یا پھر جو فرشتے کعبے کا طواف کر کے واپس آسمان کو لوٹ رہے تھے، ان کے پروں سے جھڑ کر نور فضا میں پھیل گیا ہو۔ اونچے ٹیلوں پر برف چمک رہی تھی، اپنے یخ ہوتے ہاتھوں کو پھونکے مار مار کر گرم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بہتی ہوئی ناک کو آستین سے رگڑا۔
मुड़ कर ज़ैनब की जानिब जा रही थी जब दर्द की शिद्दत से चीख निकल गई। छोटी सी सूखी टहनी उसके खुले जूते में एक तरफ से मोजे वाले पाँव को जख्मी करने के बाद दूसरी जानब से झांक रही थी, जबकि 2-3 सेकंड में ही पिंक और ऑरेंज रंग की जुराबें लाल होने लग गईं। खून के इतने बड़े धब्बे को देखकर ज़ाले वहीं पाँव पकड़कर रोना शुरू हो गई। एक तो पहले ही इतने दिनों का बुखार, ठंड, फिर ये मुशक्कत, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अगर आपको ये नावल पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।